आज मैं लाई हूँ ईशा गिल की नॉवल लबों पे ठहरी दुआ हो तुम की 86 एपिसोड। कुछ देर कबल। एक्सक्यूज मी डॉक्टर हारिस। हारिस अभी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ ही था कि एक लड़की ने बुलंद आवाज में उसे पुकारा। वो पलटा और उसकी तरफ देखा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो लड़की जल्दी में लगती थी। आप कौन? हारिस ने उस लड़की को जानी पहचानी निगाहों से देखा। कहीं तो देख रखा था उसने उसे, मगर याद नहीं पड़ा था। मैं जिया हूँ। उसने अपना अधूरा तारुफ करवाया। कौन जिया? नाम भी सुना सुना सा लग रहा था, मगर याद अभी भी नहीं आया था। मैं जिया हूँ, शहजीन की दोस्त। अब कि उसने बाकायदा तारुफ करवाया तो हारिस के तासुरात बदले। उसने नागवारी से उसकी तरफ देखा तो ये शहजीन की दोस्त थी। तभी देखी देखी सी लग रही थी। कहो, क्या बात करनी है? हारिस को लगा वो ट्रीटमेंट के सिलसिले में आई होगी, मगर ऐसा नहीं था। अगर आपको बुरा न लगे तो किसी सेपरेट जगह पे चलें। मेरा मतलब है कि बात कुछ ज़रूरी है। उसने राजदाना अंदाज में कहा। तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है आखिर? जो भी है यहीं करो। वो शदीद उलझा कि शहजीन की दोस्त को उससे क्या काम पड़ गया। उसने उसे किसी सेपरेट जगह ले जाने की बजाय यहीं बात करने को कहा। सोच लें, बात मेरे नहीं आपके मतलब की है। यहाँ बताइए तो शर्म से कहीं सर झुक ना जाए आपका। वो अजीब सी मुस्कुराहट लबों पे लाती बोली। एक्सक्यूज मी, मेरा सर क्यों झुकने लगा शर्म से? जो बात है साफ साफ बोलो। हारिस उकताया। वजह आपकी बीवी है, जो आपका सर झुकाएगी नहीं बल्कि झुका चुकी है। वो भी इंतहाई गिरी हुई हरकत करने के बाद। मगर अफसोस कि आप उसकी इतनी बड़ी हरकत से नावाकिफ हैं। हैरत है कि अभी तक जान ना पाए। खैर, जानते भी कैसे? शहजीन बेवकूफ़ बनाने में माहिर जो है। जिया ने तंजिया भरी हंसी हंसते हुए कहा। अब क्या कर दिया उस लड़की ने? ये मुझे जलील करवा के ही छोड़ेगी। हारिस बड़बड़ाया कि अनम के ऑफिस जाकर तमाशा लगाने के बाद अब शहजीन ने कौन सी घटिया हरकत कर डाली। मेरे रूम में आ जाओ। हारिस उसे संजीदगी से कहता लंबे लंबे ढक भरने लगा, जबकि जिया भी उसके पीछे कदम उठाती उसके रूम में चली आई। अब जो भी बात है बिना एक लम्हा ज़ाया किए फ़ौरन से बता डालो। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हारिस ने दानस्ता घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा, ताकि वो जल्दी से बोल पड़े और यहाँ से जाए। इतनी भी जल्दी क्या है? कम अज़ कम मुझे बैठने तो दें। जिया ने हारिस की कुर्सी पे एक शान से बैठते हुए कहा, जबकि हारिस उसे अपनी कुर्सी पे बैठता देख जबड़े बींच कर रह गया। यहाँ और भी जगह थी बैठने की। सामने कुर्सियाँ मौजूद थीं, एक तरफ सोफ़ा पड़ा हुआ था, जबकि एक स्टूल भी मौजूद था। मगर वह दानस्ता उसकी कुर्सी पे ही जाके बैठी, जबकि हारिस जबत के घूंट भर के रह गया। तुम्हारे पास सिर्फ आधा मिनट है, उसके बाद तुम यहाँ से जा रही हो, चाहे तुम्हारी बात मुकम्मल हो या ना हो। हारिस ने उसका वक्त मजीद कम किया। और अगर मेरी बात शुरू ही इस आधे मिनट की बात हो तो? वह मज़े से कुर्सी पर दाएं बाएं झूलती बोली। तो यकीनन मैं चला जाऊंगा। हारिस के जवाब पे वो संजीदा हुई। अब मैं आपको ऐसी बात बताने वाली हूँ डॉक्टर हारिस ताजदार, कि जिसको सुनने के बाद आप पूरे 2 मिनट तक तो सकते में चले जाएंगे। मुमकिन है 3 मिनट भी लग जाए, और फिर इन 3 मिनटों के बाद जब आप वापस लौटेंगे तो खुद मेरा वक्त बढ़ाएंगे। वो पूरे यकीन से बोली, जबकि हारिस ठटका कि ऐसी क्या बात है आखिर जो वो इस तरह कह रही है? क्या बात इतनी संजीदा है? कहना क्या चाहती हो साफ साफ बोलो। हारिस के माथे पे सिलवटें उभरी। मैं ये कहना चाहती हूँ, वो भी साफ साफ लफ्जों में, कि वो दानस्ता तजस्सुस बढ़ाने को रुकी, कि आपका बाप बनने का ख्वाब तो चकनाचूर हो गया। वो मसनूई अफसोस झाड़ती बोली। व्हाट रबिश। वो दो लफ्जों में उसकी बात पे अपनी नापसंदीदगी का इजहार करके। क्या मकसद है ये बात करने का? वह मजीद गोया हुई। जी चाह उस लड़की को उठा के कमरे से बाहर फेंक दे, जो खामखा उसका वक्त बर्बाद करने चली आई है। मकसद तो बहुत बड़ा है, बयान किया तो हिल कर रह जाएंगे आप। फिर से जोमानी बात। पहेलियां बुझवाना बंद करो, और जो बात है वाज़ेह लफ्जों में करनी है तो करो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। हारिस ने बेजारियत से उसे जाने को कहा, क्योंकि उसे लगा कि वो महज उसका वक्त बर्बाद करने आई है। बात कोई ज़रूरी है ही नहीं। मुझे भेजकर पछताएंगे आप, क्योंकि इस सूरत में आप एक धमाका है, इस हकीकत से अनजान रह जाएंगे मेरे प्यारे जीजा जी। अब की बार हारिस का पूरा नाम लेने के बजाय वो कस्तन जीजा जी बोली, वो भी पूरा जोर देते हुए। हारिस ने नापसंदीदगी से उस पर भी जब्त किया। इस हकीकत को बताने में तुम इतना तजस्सुस आखिर क्यों क्रिएट कर रही हो? देखो हया जिया, वट जो भी तुम्हारा नाम है, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जो मैं तुम पे बर्बाद करूं। मुझे राउंड पे निकलना है ठीक 10 मिनट बाद। तुम्हारी बात शुरू हो या ना हो, अब मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं। ये कहकर हारिस वहां रुका नहीं और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुझे बहुत अफसोस है कि आपका बच्चा नहीं रहा, मगर क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे को आपसे छीनने वाली कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी बीवी ही है। इससे कबल वो वाकई चला जाता, जिया ने बेहतर यही जाना कि वो असल बात उगल ही दे। आखिर को उसी मकसद के लिए तो आई थी, तो मजीद वक्त क्यों बर्बाद करना? उसने तो कह डाला था जो कहना था, जबकि हारिस करंट खा के वापस पलटा था। क्या? क्या मतलब है शहजीन ने छीना? क्या कहना चाह रही हो तुम? वो शायद अभी भी ठीक से असल बात समझ नहीं पाया था। मेरे प्यारे भोले भाले जीजा जी, मैं सीधे और साफ लफ्जों में आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपका बच्चा आपकी नहीं बल्कि आपकी बीवी की वजह से अपनी जान की बाजी हारा है। शहजीन ने खुद जान ली है उसकी,
اور یہ آخری جملہ حارث کو سر سے پیر تک جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ اس لمحے زمین ہلی تھی عین اس مقام سے جہاں وہ کھڑا تھا۔ وہ ڈول کر رہ گیا، مگر در حقیقت وہ نہیں ڈولا تھا۔ یہ اس کا وجود نہیں بلکہ دماغ تھا جو جھگڑا گیا تھا، وہ بھی جیا کے لفظوں میں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تمہیں میں نے یہاں تک آنے کی اجازت دی، تمہیں یہاں بیٹھنے پر ٹوکا نہیں، کب سے تمہاری بے مطلب کی باتیں سن رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو منہ میں آئے بولتی جاؤ گی۔ ہمت بھی کیسی ہوئی تمہاری میری بیوی پہ اتنا بڑا الزام لگانے کی؟ حارث نے کھڑے کھڑے اسے سنا ڈالی۔ بھلا وہ کیسے یقین کر لیتا اتنی بڑی بات پہ، وہ بھی بنا ثبوت کے؟ الزام؟ ہاں ہاں ہاں۔ جیا کا دل چاہا وہ دل کھول کے ہنسی اور وہ ہنس بھی پڑی، جبکہ اس کی ہنسی حارث کو جلا کر راکھ کرتی گئی۔ نہیں نہیں جیجا جی، الزام بالکل نہیں لگا رہی، میں تو 100% سچی بات کر رہی ہوں۔ یقین نہیں آتا تو مجھ سے ثبوت مانگ کر دیکھ لیں، ثبوت دینے کو تیار ہوں۔ اس سے پورے اعتماد سے کہا، جبکہ اس کا اعتماد حارث کے یقین کو کھوکھلا کرنے کو کافی تھا۔ کہاں ہے ثبوت؟ اور بے ساختہ یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ مان گئے آپ کے یقین کو، اتنا کھوکھلا؟ ہاں ہاں ہاں۔ اگر آپ کو اپنی بیوی پہ واقعی یقین ہوتا تو آپ ثبوت مانگتے ہی نا، مگر ہے یہ رہا ثبوت۔ جیا نے ٹیبل پہ پڑی فائل اٹھا کر اس کے سامنے لہرائی۔ حارث نے اس کی پہلی باتوں کو اہمیت دیا بنا جلدی سے فائل تھمی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ان نظروں سے مجھے نہیں بلکہ اس فائل کو کھول کر دیکھیں، اگلے ہی پل میرا کہا سچ ثابت ہو جائے گا۔ جیا کے کہنے پہ حارث نے فائل کھول کر دیکھی تو پھر دنگ رہ گیا۔ نظریں فائل میں لکھے الفاظ اور پھر شہزین اور اپنے سگنیچرز پر پڑیں تو فائل ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پہ جا گری۔ یہ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ وہ سختی سے نفی میں سر ہلاتا بخلاہٹ بڑی آواز میں بولا، اور یہ سگنیچر یہ میں نے نہیں کیے، میں کر ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے بچے کو مارنے کا راضی نامہ کیسے دے سکتا ہوں؟ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے۔ اب کہ وہ دھاڑا تھا، اگر ابھی بھی یقین نہیں ہے تو اس ہاسپٹل میں جا کر پتہ کر سکتے ہیں آپ، یہ غیر قانونی کام نہیں کرتے، سب کچھ شہزین کی مرضی سے ہوا ہے۔ جائیں اور جا کر پتہ کر لیں کہ یہ سگنیچرز کرنے والا کون ہے آخر جو شہزین کے ساتھ اس کام میں اس کا مددگار رہا ہے، کیونکہ اب شوہر کے سگنیچرز شہزین خود تو کرنے سے رہی، یہ کام کسی مرد نہیں کیا ہوگا شہزین کے شوہر بن کے۔ جیا نے اس کی مشکل آسان کرنے کو اس کو ہاسپٹل کی راہ دکھائی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اگر یہ سب جھوٹ نکلا تو میری بات کان کھول کر سن لو لڑکی، میں بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ حارث انگلی اٹھا کر اسے دھمکاتا کمرے سے نکل گیا۔ برا تو تم واقعی پیش آؤ گے، مگر میرے نہیں بلکہ اپنی پیاری بیوی کے ساتھ۔ اب تمہاری خیر نہیں شہزین، بڑی آئی تھی میرے یاور کو چھیننے والی، اب میں اور یاور مل کر تم سے تمہارا شوہر چھینیں گے۔ کمینگی بھری ہنسی ہنس کر کہتی وہ بھی کمرے سے نکل گئی۔ حارث کچھ دیر بعد ہی اس ہاسپٹل میں موجود تھا، بالکل ایسے ہی دوسری فائل جس پہ حارث کے نام کے ہی سگنیچرز تھے اسے دکھائی گئی، اور اسی نرس نے اسے سب کچھ بتایا کہ کب اور کتنے دنوں کے لیے شہزین وہاں رہی، اپنا ابارشن کروایا اور کون اس کا اس کام میں مددگار تھا۔ چند نوٹوں کے ذریعے سب اگلوانا مشکل کام نہ تھا، وہ یوں تو اپنا باقاعدہ تعارف کروا کے بھی سب اگلوا سکتا تھا، کیونکہ اس کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہ تھی، اس کا نام ہی کافی تھا۔ وہ خود ایک ہاسپٹل کا آنر تھا، کسی دوسرے ہاسپٹل میں کام کرنے والی ڈاکٹر یا نرس سے کسی پیشنٹ کی ڈیٹیلز حاصل کرنا اس کے لیے مشکل نہ تھا، مگر وہ اپنی بدنامی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ماسک لگائے وہاں کھڑا ساری پوچھ گچھ کر رہا تھا، نہیں چاہتا تھا کوئی اسے پہچانے، کوئی یہ جانے کہ وہ جس پیشنٹ کا پوچھ رہا ہے وہ اس کی بیوی ہے، وہ بیوی جس نے اپنا بچہ ضائع کروایا، کیونکہ فائل پہ اس کے شوہر کی حیثیت سے اسی کا نام درج تھا، اور آتے ہی اس نے بھی اپنا تعارف حارث نام سے ہی کروایا تھا۔ نرس خود کنفیوز تھی، اس روز جو شخص آیا اس نے بھی چہرہ چھپایا ہوا تھا، اور آج جو آیا اس نے بھی چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ یاور تھا اور یہ حارث، آخر اس لڑکی کا اصل شوہر تھا کون؟ مگر پیسوں کے چکر میں وہ بتاتی گئی، اس کے بعد مزید پیسے دے کر CCTV فوٹیج بھی نکلوائی جس میں شہزین روم کی طرف جاتی اور ایک دن بعد نکلتی دکھائی دی۔ ایک امید تھی کہ سب سنا غلط ثابت ہو جائے، مگر یہ امید بھی یہاں آ کر ٹوٹ گئی تھی۔ شہزین اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے اس نے سوچا نہ تھا، اس قدر گر سکتی ہے، اتنے عرصے سے اسے اتنے بڑے دھوکے میں رکھے ہوئے، یہ جان کر اس کا تو میٹر ہی شارٹ کر گیا تھا۔ کوریڈور میں ایک لڑکا بھی تھا جو اس کے ساتھ اس کا مددگار تھا، مگر سر پہ پہنی پی کیپ اور ماسک کے سبب وہ اسے بالکل بھی نہ پہچان پایا۔ بنا کیپ اور ماسک کے بھی وہ اسے پہچان ہی سکتا تھا، وہ سب جان تو کیا تھا، اور سب جاننے کے بعد اس کا خون کھول اٹھا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اسی وقت جائے اور شہزین کا حشر نشر کر کے رکھتے، اور یہی ارادہ لیے وہ وہاں سے نکل پڑا۔ یہ جھوٹ ہے آنٹی، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب بکواس، چٹاخ۔ بیٹے کے ہاتھوں 2 تھپڑ کھانے کے بعد یہ تیسرا تھپڑ تھا جو اسے بیٹے کی ماں کی جانب سے موصول ہوا تھا۔ شہزین کے تو جبڑے بھینچ گئے تھے، وہ اپنے شوہر کی ماں تو کسی طرح برداشت کر ہی سکتی تھی، مگر اپنی ساس کی نہیں، جسے وہ محض ایک بڑھیا سے بڑھ کر وقت نہیں دیتی تھی۔ کیا ہو تم، ڈائن یا وہ سانپ جو اپنے ہی بچے کو نگل جائے؟ آخر کس مٹی سے بنی ہو تم جو تمہارے اندر احساس نامی کوئی چیز باقی ہی نہیں بچی؟ ارے کم از کم اپنے بچے سے تو وفاداری کا ثبوت دیا ہوتا، کم از کم اپنے بچے سے ہی سچی محبت کر لیتی،
کیسی عورت ہو تم جو اپنے ہی بچے کو کھا گئی؟ ڈر نہیں لگا تمہیں خدا کے قہر سے؟ بولو، ایک معصوم کی جان لیتے ہوئے تمہیں خدا کے قہر کا خوف نہ آیا؟ وہ حارث سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی، ان کا بی پی ہائی نہ ہو جائے اس لیے انوشا آگے بڑھی اور انہیں روکنا چاہا۔ کیسی شرم، کون سی شرم؟ ارے جب چلا چلا کر کہا تھا کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے تو کیسے آپ کے بیٹے نے میرا منہ بند کروا دیا تھا طلاق کی دھمکی دے کر؟ میں چپ کر گئی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس بچے کو اپنانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ مجھے کسی صورت یہ بچہ نہیں چاہیے تھا تو بس کروا دیا میں نے اسے ختم۔ وہ جو کب سے سن رہی تھی اور انکار کر رہی تھی، آخر اقرار میں بول اٹھی، بلکہ چلا اٹھی۔ اس کی باتوں پہ حارث کا خون کھول اٹھا اور وہ ایک بار پھر سے اس کی طرف لپکا اسے دو مزید لگانے کے لیے، مگر انوشے بیچ میں آ گئی۔ بیچ سے ہٹ جو انوشے، آج میں اس بے حس اور گھٹیا لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں۔ حارث نے خود ہی انوشے کا ہاتھ پکڑ کر اسے سائڈ پہ کیا۔ تب صرف دھمکی دی تھی، آج اس دھمکی پہ عمل بھی کروں گا۔ ہر بار میں نے اس کی بدتمیزی برداشت کی، اس کی زبان درازی کے آگے چپ رہا۔ اس نے بچہ ختم کرنے کی بات کی تب بھی میں نے ضبط کیا، مگر اب جب یہ میرے بچے کو مار کر مجھ سے چھین چکی ہے تو ایسی عورت کے ساتھ اب میں ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گا۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتا بولا، اس کے بازوں اور ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھی۔ اس وقت وہ بلا بنا کھڑا تھا اور کوہر بار آنکھیں شہزین پہ جمی تھی۔ میں حارث تاجدار اپنی ہوش و حواس میں تمہیں طلاق نہیں میرے بچے، ایسا مت کرو۔ زرین سب بھلائے فوراً آگے بڑھیں اور اسے روکنا چاہا جبکہ انوشا خاموش کھڑی تھی۔ وہ کیا ہی بولتی، بیچ میں آنے کا انجام دیکھ چکی تھی، جبکہ شہزین وہ تو گویا نیم سکتے میں ہی جا چکی تھی حارث کے لفظوں پہ۔ کیا حارث اسے چھوڑنے والا ہے؟ اسے طلاق دے کر اپنی زندگی سے بے دخل کرنے والا ہے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ وہ حارث سے الگ نہیں ہو سکتی، کسی صورت نہیں۔ وہ ہاتھ کا تماچا تو کھا سکتی تھی مگر طلاق بھرا تماچا نہیں کھا سکتی تھی، کیونکہ وہ سب میں خود کو مذاق کا نشانہ بنتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی حارث کے بغیر رہنے کا تصور کر سکتی تھی۔ آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں امی جان، آج مجھے مت روکیں، آج میں آپ کی نہیں سنوں گا۔ اس عورت نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، وعدہ توڑا ہے اس نے اپنا کہ یہ بچے کو نقصان پہنچانے کا سوچے گی بھی نہیں، مگر سوچنا تو کیا، اس سے تو پہنچا کر ہی دم لیا، جان سے ہی مار ڈالا میرے بچے کو۔ اس نے قدرے سختی سے انہیں سامنے سے ہٹنے کا کہا، تمہیں سننی ہوگی میری، کیوں سد بد کھوتے جا رہے ہو؟ ہوش کے ناخن لو اور دیکھو، سمجھو کہ کیا کرنے جا رہے ہو تم۔ وہ نہ ٹلیں، ہوش میں تو آج مکمل طور پہ آ چکا ہوں، اور اس ہوش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس لڑکی کو، اس نے شہزین کی طرف اشارہ کیا اور ماں کو بیچ میں سے ہٹاتے لمحے بھر کو رکا، میں تمہیں طلاق دے۔ اس سے قبل کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، سامنے کھڑا وجود لہرا کر زمین بوس ہوا، سارے الفاظ وہیں کے وہیں دھڑے رہ گئے۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی یا نامعلوم بے ہوشی کا ناٹک کر رہی تھی، یہ وہ نہیں جانتے تھے، مگر لمحے بھر کو سب کو بلکہ صرف دونوں خواتین کو سانپ سونگ گیا، جبکہ حارث اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ زرین جلدی سے اس کے پاس بیٹھی، انوشا بھی آگے بڑھی۔ کچھ نہیں ہوا اسے، یہ محض ناٹک کری ہے، آخر کو اتنی بڑی اداکار جو ہے۔ حارث کو یقین نہیں تھا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے، اس نے اس کی بے ہوشی کو بھی ناٹک قرار دیا۔ آخر کو اتنے عرصے سے وہ بچے کو لے کر خوشی اور بچے کو کھونے پہ غم کا ناٹک ہی تو کر رہی تھی، وہ بھی اتنی مہارت سے۔ اتنے بے حس مت بنو حارث، زرین نے اسے جھپٹا۔ مجھے بے حس کہہ رہی ہیں؟ لیکن اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے ہی بچے کی اس دنیا میں آنے سے قبل ہی سانسیں چھین ڈالی؟ ابھی بھی آپ مجھے ہی غلط کہیں گی، مجھے ہی ٹوکیں گی؟ حارث کو افسوس ہوا، وہ تو اپنی کردار سے گر چکی ہے۔ تم تو مت گرو میرے بچے، غصے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے باز رہو، جانتے بھی ہونا اس پاگل لڑکی کے جنون کو۔ ارے جو خودکشی کرنے چلی تھی، جو اپنے بچے کی جان بھی لے چکی ہے، وہ مزید کیا کچھ کرے گی؟ زرین نے حارث کو سمجھانا چاہا۔ بھاڑ میں جائے گی پاگل لڑکی اور اس کا جنون، میری بلا سے اب یہ جیے مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اب اس لڑکی کے ساتھ مزید نہیں رہوں گا۔ ہوش میں آئے تو کہہ دیجیے گا کہ اپنا بوریا بستر اٹھائے اور دفاع ہو جائے میرے گھر سے۔ دھاڑ کی صورت میں اپنا فیصلہ سناتا، ایک جھلساتی ہوئی تنفر بھری نگاہ شہزین کے وجود پہ ڈالتا، وہ الٹے قدموں واپس مڑتا گھر سے نکل گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کر دیا اس لڑکی نے؟ یا اللہ، مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا میری بہو اپنا ہی بچہ۔ زرین اپنا سر پکڑے بات ادھوری چھوڑے صوفے پہ جا بیٹھی کہ اب کھڑے ہونا دشوار ہوا تھا۔ امی، آپ پلیز اپنی طبیعت کا خیال کریں۔ انوشا کو بس ماں کی فکر تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے نمیر کو فون کر کے بلانا چاہیے۔ انوشا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ نہیں بیٹا، ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا گزرے گی ان پہ، اور نہ جانے کیسے پیش آئیں گے اس کے ساتھ۔ زرین گھبرا سی گئی، جبکہ گھبرا تو شہزین بھی گئی تھی، جو بے ہوشی کا ناٹک کیے فرش پہ چت لیٹی ہوئی تھی۔ یہ بات چھپنے والی تو ہے نہیں امی جان، آج نہیں تو کل سب پہ کھل جائے گی، مگر ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نمیر اسے یہاں سے لے جائے، ورنہ حارث واقعی کو فیصلہ کر لے گا، اور اب کی بار آپ اور شہزین اسے روک نہیں پائیں گی۔ اس کا فی الحال حارث سے دور رہنا ہی بہتر ہے، جب تک حارث کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا یہ وہیں رہے تو بہتر ہے، ورنہ روز یہاں تماشے لگیں گے، اور آخری تماشے کا اختتام اہلادگی کی صورت میں ہی نکلے گا۔ انوشا کی بات میں دم تھا، تبھی زرین آہستگی سے سر ہلا گئی۔ یہ سر ہلانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ نمیر کو بلا لے۔
انوشی نمیر کو کال کرنے لگی، جبکہ فرش پہ دراز شہزی نے دل ہی دل میں انوشی کو جی بھر کے کوسا اور آنکھیں موندے آگے کا لاہے عمل تیار کرنے لگی کہ کیسے حارث کا غصہ ٹھنڈا کیا جائے، کیسے اس طلاق نمی ناک سے بچا جائے جو اسے ڈسنے کو تیار ہے۔ سوچ سوچ کے تھک گئی مگر کچھ سمجھ نہیں۔ اس وقت شدت سے یاور کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، جو اس کے ہر مسئلے کا حل چٹکیوں میں نکال لیتا تھا، مگر اس ناٹک کے سبب وہ فوراً سے اٹھ کے اس سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ آج سورج مشرق سے ہی نکلا تھا نا؟ ایزل کو خود کتابیں لیے ان کے سامنے بیڈ پہ بیٹھتا دیکھ آغا فارس نے اسے چھیڑا۔ خود تو آپ کو خیال آنا نہیں تھا، سب میں ہی لے آئی کتابیں۔ اتنے دنوں سے آپ نے مجھے پڑھایا ہی نہیں، بس منہ پھلائے گھومتے رہے۔ اب جب مجھ سے ناراضگی ختم ہو گئی ہے تو ان کتابوں سے بھی ختم کر دیں، چھوڑیں اس لیپ ٹاپ کو اور کلاس شروع کریں۔ 9 بج چکے ہیں، انفیکٹ اب تو 10 بجنے کو ہیں۔ کیسے ٹائم ٹیبل بنا کر مجھ سے کہا تھا کہ اس پہ سختی سے عمل کرنا ہوگا، مجھ پہ ساری سختیاں کر کے اب خود لاپرواہ بیٹھے ہیں میری پڑھائی سے۔ ایزل نے ہاتھ مار کر لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کی۔ میں تو بس دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں خود سے بھی احساس ہوتا ہے یا نہیں۔ کچھ وہ واقعی یہ دیکھنا چاہتے تھے اور کچھ ناراضگی کے سبب پڑھا نہ سکے۔ دیکھ لیا نا کہ کتنا احساس ہے مجھے، سو اب شروع کریں کلاس۔ ایزل سیٹ ہو کر بیٹھ کر کتاب کھولنے لگی۔ اچھا تو جناب، کتنا کور کر لیا تھا ہم نے اس کا سلیبس؟ انہوں نے اکاؤنٹس کی کتاب اپنی طرف کھینچی۔ تقریباً ہاف تو کور ہو ہی گیا ہے۔ ایزل کی بات پہ انہوں نے پرسوچ نظریں کتاب پہ گاڑے سر ہلایا۔ گڈ، اور ہنکارا بھرتے ہوئے شاباشی دی کہ آدھا کور کر بھی لیا۔ تھینک یو، وہ مزے سے اس تعریف پہ تھینکس بولی۔ تھینکس بعد میں کرنا، پہلے اٹھو اور جا کر بزنس لا کی بک لے کر آؤ۔ انہوں نے یہ والی کتاب بند کر کے اسے تھمائی۔ بزنس لا کی؟ مگر کیوں؟ وہ کچھ گھبرائی سی بولی۔ کیونکہ آج بزنس لا کی کلاس ہے محترمہ، اور آپ غلط بک اٹھا لائی ہیں، اور وہ بھی جان بوجھ کر۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے یاد نہیں؟ مجھے بے وقوف مت بناؤ اور جاؤ مطلوبہ بک لے کر آؤ۔ انہوں نے ایزل کے کان کھینچتے ہوئے اس کی ساری چالاکی کھول کے رکھ دی۔ مگر آگا، مجھے بزنس کا سبجیکٹ بالکل نہیں پسند، اس نے منہ بسورا۔ پسند نہیں ہے تو کیا اس کو اپنی سیمسٹر سے خارج کر دو گی؟ نہیں دو گی کیا پیپر؟ اور پیپر کو چھوڑو، تمہیں آگے جا کر بزنس لائن کو جوائن کرنا ہے، بہت سے کانٹریکٹس اور ایگریمنٹس کرنے ہوں گے، ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں تمہیں A to Z سب معلوم ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس کی ناپسندیدگی والی بات کو سرے سے غیر اہم جانا اور اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ منہ بناتی اکاؤنٹس کی بک لیے اٹھ گئی۔ کلاس سے پہلے ہی کلاس لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو پتا ہوتا کہ پکڑ لیں گے تو پہلے ہی بزنس کی بک لے آتی، بلکہ پڑھائی کا شوشہ ہی نہ چھوڑتی۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ بیگ سے بک تلاشنے لگی۔ کتابوں پہ غصہ نکالنا بند کرو اور بنا مزید وقت ضائع کیے منٹ سے پہلے ہی واپس آؤ، آغا فارس کی روبدار آواز اٹھی۔ لو آ گئی اپنے جلاد روپ میں۔ کلاس شروع ہوتے ہی نہ جانے کون سا جن حاضر ہو جاتا ہے ان کے اندر۔ وہ بیگ واپس شیلف پہ پٹکتی کتاب لیے مڑی۔ غصہ تو میں آپ پہ نکال رہی ہوں، نہ کہ کتابوں پہ۔ کیا ہو جاتا اگر جو آپ اس کی بجائے اکاؤنٹس یا کوئی اور سبجیکٹ پڑھا دیتے؟ ایزل نے ناک پھلاتے ہوئے کہا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ جب بزنس لا نہیں پڑھنی تھی تو آج مت لے کر بیٹھتی بکس، کل سے کنٹینیو کر لیتی اسٹڈی۔ ان کی بات بھی ٹھیک تھی، مجھے کیا معلوم تھا آپ اتنے میسنے گھنے ہیں کہ آپ کو سب بکس کا شیڈیول حفظ ہے۔ وہ جل کر بولی۔ تم سے جڑی کوئی بات ہو، کوئی چیز یا انسان، میں نہیں بولتا مسز۔ وہ دھیرے سے ہنسے۔ باتوں چیزوں اور انسانوں کو چھوڑیں اور میری سنیں، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں میرے ساتھ غصے سے پیش آئے تو میں سب وہیں چھوڑے اٹھ جاؤں گی۔ اس سے دھمکی جھاڑی۔ جب تم اٹھنے لگو گی تو تمہارے ساتھ پیار سے پیش آ کر تمہیں پھر سے واپس بٹھا لوں گا، وہ شرارت سے گویا ہوئے۔ میں آپ کے پیار کے جھانسے میں نہیں آنے والی، اس نے ٹھینگا دکھایا۔ ہر بار اسی جھانسے میں تو آتی ہو تم جانے من، آغا فارس سے اپنی 4 انگلیاں اس کی گردن پر ٹریس کرتے ہوئے کہا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ دیکھا، آ گئی نا پیار کے جھانسے میں۔ اسے یوں نظریں جھکا کر لب کاٹتا دیکھ وہ ہنس کر بولے تو ایزل ان کی چلاکی سمجھ سے چلا اٹھی۔ بہت برے ہیں آپ، میں ابھی اٹھ رہی ہوں۔ وہ واقعی اٹھنے کو ہوئی۔ ارے میری ہنی بنی، آغا فارس نے اسے پکڑ کر واپس بٹھایا۔ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ پرومس، آج نہیں ڈانٹوں گا، مگر اس صورت جب تم کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گی۔ انہوں نے نہ ڈانٹنے کی شرط یہ رکھی کہ وہ انسانوں کی طرح پڑھے۔ آگا مجھے نہیں پڑھنا نا یہ سبجیکٹ، پرومس کل پڑھ لوں گی، آج نہیں نا، آج دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے ان کے گلے میں باہیں وا کرتے ہوئے لجاجت سے کہا تو پہلے تو آغا فارس نے اسے گھور کر دیکھا، مگر پھر ہنس دیے۔ ٹھیک ہے، جاؤ دوسری بک لے کر آؤ۔ توقع کے خلاف وہ فوراً مانگے۔ کیا واقعی؟ ایزل نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، کیونکہ ان کے ماننے کی اسے بالکل امید نہیں تھی۔ اس کی پڑھائی کو لے کر وہ جتنی سختی کرتے تھے اتنی اور کسی معاملے میں نہیں کرتے تھے۔ اب دوبارہ پوچھا تو میرا جواب انکار کی صورت میں ہوگا۔ آغا فارس کی بات پہ وہ پھرتی سے بیٹھ سے اتری۔ اس کی پھرتی دیکھ کر آغا فارس کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ وہ کتاب لے آئی تو آغا فارس اسے سمجھانے کے بعد یاد کرنے کا کہتے خود لیپ ٹاپ پہ اپنا کام کرنے لگے۔ یاد ہوا یا نہیں ایزل؟ 10 منٹ بعد آغا فارس نے پوچھتے ہوئے بک پکڑنا چاہی۔ بس 10 منٹ اور، اس نے لجاجت سے کہتے ہوئے بک واپس کھینچی۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد بھی آغا فارس اس سے کتاب لے کر بند ہی کرنے والے تھے جب ایزل کا موبائل بج اٹھا۔ بند کرو اس ٹنٹنے کو، آغا فارس نے ناگواری سے کہا۔ مگر آغا، ماما کی کال ہے۔
ایزل نے اسکرین پہ جگمگاتے ماما جان کے لفظوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کال اٹھاؤ اور ممانی سے کہو کہ تم کلاس لے رہی ہو، ابھی بات نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اسے صرف اتنی سی ہی رعایت دی، دیکھ کیا رہی ہو، جو کہا ہے وہ کرو۔ ایزل نے منہ پھلا کر انہیں دیکھا تو وہ سختی سے بولے، آگا آپ نے کہا تھا آپ مجھے ڈانٹے گی نہیں۔ وہ نور اٹھے پن سے انہیں یاد دلاتی بولی، کیا میں تمہیں ڈانٹ رہا ہوں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا، تو اور کیا، پھول نچھاور کر رہے ہیں، ڈانٹ ہی تو رہے ہیں۔ اچھا یار اٹھا لو کال، مگر ذرا جلدی فارغ ہو جانا، میں تب تک اپنا کچھ کام کر لوں، اس کے بعد اگر تم مجھے فون پہ نظر آئی تو بنا کچھ کہے چپ چاپ چھین لوں گا۔ انہوں نے اجازت دینے کے ساتھ مدت بھی متعین کی، وہ بھی مختصر وقت کی۔ اوکے۔ ایزل اتنے میں بھی راضی ہوگی، کال پھر سے آ رہی تھی۔ ایزل نے جھٹ سے اٹھا لی اور پھر کتابیں تو کیا، آغا فارس سے بھی بیگانہ ہو کر چٹخارے لے لے کر ماں سے باتیں کرنے لگی۔ مجال ہے جو یہ لڑکی میری سن لے۔ آغا فارس نے اسے گھور کر دیکھا جو ان کا حکم بھلائے نادیہ کو بعد میں بات کرنے کا کہنے کی بجائے فرصت سے شروع ہو چکی تھی۔ ایک تو ان خواتین کو گوسپس کی نہ جانے کون سی لت لگی ہوتی ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ اسے فون کی نہ جان چھوڑتا دیکھ وہ بڑبڑائے، ایزل کب تک چلے گا تمہارا یہ گوسپس پیریڈ؟ آغا فارس نے معتدل لہجے میں پوچھتے ہوئے اسے آنکھیں دکھائیں تو ایزل خفت سے دانت نکالتی نادیہ سے بولی، اچھا ماما ابھی میں فون رکھتی ہوں، بعد میں کروں گی بات۔ اور اس نے فون رکھ دیا، ابھی رکھا ہی تھا کہ آغا فارس نے پکڑ کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ سنانا شروع کرو، انہوں نے کتاب بند کر کے سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا سناؤں؟ کوئی اتنی خاص باتیں نہیں تھیں، آدھی تو آپ نے سن لی ہوگی، باقی کی آدھی میں بتا دیتی ہوں۔ دراصل ماما بتا رہی تھی کہ ارے کیا ہوا، اب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو مزے سے بتانے کو تھی، آغا فارس کو جبڑے بینچتا دیکھ زبان کو وہیں بریک لگائی۔ کیا میں نے تم سے کہا کہ مجھے کال پہ ہوئی ڈسکشن سناؤ؟ ان کا لہجہ اور چہرہ انتہا کی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ ایزل جو رٹو توتا کی طرح الف سے یہ تک سب بتانے کو تھی، حیران ہوئی۔ لیکن ابھی آپ نے ہی تو کہا کہ سنانا شروع کرو۔ اس کی حیرت برقرار تھی۔ میں نے سبق سنانے کو کہا تھا اسٹوپڈ۔ انہوں نے کتاب اٹھا کر آہستگی سے اس کے سر پہ دے ماری، جبکہ ایزل اپنی بے وقوفی پہ خجالت سے مسکرا دی۔ اب سنانا شروع کرو، پھر سے کہا گیا تو ایزل اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلنے لگی۔ آگا وہ ڈونٹ یو سے کہ تمہیں یاد کرنے کو مزید 10 منٹ درکار ہے۔ آغا فارس نے اسے بولنے سے قبل ہی ٹوک دیا۔ یا تو میں نے کر لیا تھا مگر وہ رکی۔ مگر انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا۔ مگر ماما سے باتیں کرنے کے دوران سب ذہن سے اڑ گیا، میں بھول گئی آقا۔ وہ سر جھکاتی معصومیت سے بولی، اتنی کون ذہن کب سے ہوگی تم کہ اگلے ہی لمحے سب بھول جاؤ؟ در حقیقت تم نے ڈھنگ سے یاد کیا ہی نہیں۔ وہ بھی اسے خوب سمجھتے تھے۔ یوں مجرموں کی طرح اب سر مت چکاؤ، دوبارہ سمجھا رہا ہوں، غور سے سنو، سمجھو اور 10 منٹ میں یاد کر کے مجھے سناؤ۔ آغا فارس نے کتاب کھولی اور اسے دوبارہ سمجھانے لگے۔ سمجھانے کے بعد وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ ایزل سب سمجھایا ذہن میں بٹھانے لگی جب پھر سے اس کا موبائل بج اٹھا۔ جب کلاس کے لیے آؤ تو اس کا باجہ بند کر کے لایا کرو۔ اس سے قبل وہ موبائل کی طرف ہاتھ بڑھاتی آغا فارس کی آواز پہ ڈر کے ہاتھ واپس کھینچ گئی۔ لریب کی کال ہے، اس نے وہیں سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ حد ہے، آج ہی سب کی کالز آنی ہے، بند کرو اسے۔ اور کیا اس محترمہ کو پتہ نہیں کہ یہ تمہارا اسٹڈی ٹائم ہے؟ وہ اسے ڈانٹتے لریب کو بھی بیچ میں پیس گئے۔ آغا ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات کرنی ہو، میں سن کر 2 منٹ میں فون رکھ دوں گی۔ اس نے آغا فارس کے پاس پڑا موبائل پکڑنا چاہا۔ ہاں بالکل ویسے ہی جیسے ممانی کے فون کی دفعہ کیا۔ آغا فارس نے طنز چڑھا اور موبائل کھسکا کر اپنے اور پاس کر لیا۔ آغا سننے دینا، اس نے ہلکی سی گزارش کی، تم اپنا لیسن یاد کرو، فون میں سن لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے لریب کی کال اٹینڈ کی اور موبائل کان سے لگا لیا۔ اف، اب یہ لریب پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بکواس کرے گی۔ لریب سے اچھی گفتگو کی تو توقع نہ تھی، تبھی ایزل بڑبڑاتی ہوئی کتاب پہ سر جھکا گئی، جبکہ کان فون کی جانب ہی لگے ہوئے تھے۔ ہیلو مسز فارس، کیسی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ کہیں رومانس کے کلاسز تو نہیں لے رہی؟ یقیناً رومانس کا پیریڈ ہی چل رہا ہوگا۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ توقع کے مطابق لریب باقی الٹا ہی بولی، جبکہ آغا فارس نے اس کی اتنی کھلم کھلا گفتگو پہ ایزل کو گھور کر دیکھا جیسے ایزل میں لریب دکھائی دے رہی ہو، جبکہ ایزل ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ لگا گئی کہ لریب نے ضرور فالتو بکواس کی ہے۔ مس لریب جتوئی، آپ نے واقعی میری مسز اور مجھے ڈسٹرب کیا ہے۔ یہ مخصوص پیریڈ ختم ہونے میں ابھی 15 منٹ باقی ہیں، آپ تھوڑا صبر کر کے 15 منٹ بعد ہی کال کر لیتی۔ ویسے ابھی بھی آپ ہمیں ہمارے اس اسپیشل پیریڈ کے باقی کے 15 منٹ عنایت کر کے ہم پہ احسانی عظیم کر سکتی ہیں۔ آغا فارس چہرے پہ متانت لیے بولے، مگر اسی کے انداز میں جس میں شوخی بھی تھی۔ او تیری! لریب نے زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے سر پہ بے ساختہ ہاتھ مارا۔ فارس بھائی، آپ؟ اس کی زبان کی سپیڈ توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی۔ ارے میں تو بس مذاق، فون رکھو ابھی، فوراً۔ انہوں نے رعبدار لہجے میں اسے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ ہڑبڑا کر فون کٹ کر کے کیا کہہ رہی تھی لریب؟ ایزل نے تھوڑا گھبراتے ہوئے پوچھا۔ کوئی خاص قسم کی بکواس ہی کر رہی تھی، انہوں نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا اور موبائل پرے اچھالا۔ کون سے اسپیشل پیریڈ کے 15 منٹ کی بات کر رہے تھے آپ؟ ایزل کو تجسس ہوا کیونکہ پڑھائی کا تو کوئی بھی پیریڈ اس کے لیے اسپیشل نہ تھا۔
یہ بتانے کے لیے میں 15 منٹ ایکسٹرا لوں گا، یعنی پورے 30 منٹ۔ وہ اس کی تھوڑی اپنے انگوٹھے کی پور سے سہلاتی اس کے لبوں پہ نظریں جمائے مانی خیزی سے بولے تو ایزل کا تجسس ٹوٹا۔ اسے سب سمجھ آ گئی۔ ہٹیں پیچھے۔ اس نے ان کے سینے پہ ہتھیلیاں رکھتے ہوئے انہیں پرے جھٹکا دیا تو وہ فوراً سنجیدہ ہوئے۔ اپنے ہاتھ کنٹرول میں رکھو اور نظریں بک پہ، بلکہ 2 ادھر بک۔ ہو گئے تمہارے 10 منٹ پورے۔ انہوں نے اس دوری کا بدلہ 10 کی بجائے 8 منٹ پر ہی کتاب چھین کر لے لیا۔ مگر ابھی 2 منٹ باقی ہیں آگا، وہ احتجاجاً چلائی۔ جو 8 منٹ میسر تھے ان سے کتنا فائدہ اٹھا لیا جو ان 2 منٹوں میں اٹھا لو گی؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ جو 8 منٹ عنایت کر کے آپ نے احسان کیا تھا وہ بھی بیکار ہی کیا، وہ بدبدائی۔ ہاں تو کس نے کہا تھا میری باتوں پہ کان لگاؤ اور مجھ سے سوال جواب میں وقت برباد کرو، اسٹڈی پہ فوکس رکھتی۔ انہوں نے اس پہ چڑھائی کی۔ اب تو ہو گیا نا برباد، مزید 10 منٹ دے دیں، اس بار پکا فر سنا دوں گی۔ برا منانے یا بحث کرنے کے بجائے ایزل نے پھر سے مزید وقت طلب کیا۔ یہ 10 منٹ میں تمہیں 10 دفعہ دے چکا ہوں، اب مزید 1 منٹ بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ انہوں نے سختی سے انکار کیا۔ آخری بار دے دیں، پکا اب دوبارہ نہیں مانگو گی؟ ایزل نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنی معصومیت سے انہیں رام کرنا چاہا۔ آگا فارس نے ذرا بھر ٹھہر کے اس کے ہاتھوں اور چہرے سے ٹپکتی معصومیت کو دیکھا اور کتاب بند کر کے سائڈ پہ رکھی۔ 10 منٹ تو کیا میری جان، اس معصومیت پہ تو میں تمہیں 10 گھنٹے تک دینے کو تیار ہوں۔ آگا فارس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تو ان کے بدلتے موڈ پہ ایزل سٹپٹا اٹھی۔ مگر آگا میں تو اسٹڈی کے لیے 10 منٹ مانگ رہی تھی، میں کلاس کی بات کر رہی تھی۔ اس نے خشک ہوتے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے کہا، کیونکہ آگا فارس کی نظروں کا اتکاس وہ اپنے ہونٹوں پہ ہی محسوس کر رہی تھی۔ میں بھی آج تمہیں ایک خاص قسم کی کلاس دینے کے ہی موڈ میں ہوں۔ وہ انگشت شہادت اور انگوٹھے کے بیچ اس کا نچلا لب دباتے بولے، جس سے ایزل ٹھیک سے لبوں کو بولنے کے لیے حرکت ہی نہ دے پائی اور چپ ہی رہی۔ ایک تو بیٹھے بیٹھے ان کا موڈ بدل جاتا ہے، ایک لمحے غصے سے آنکھیں دکھا رہی ہوتی ہیں تو دوسرے ہی لمحے لبوں پہ مسکراہٹ ابھر آتی ہے۔ اس نے دل میں سوچا، کیا سوچ رہی ہوں؟ انہوں نے پرشوق نگاہیں اس کی نگاہوں سے جوڑتے ہوئے پوچھا۔ آگا میں سوچ رہی تھی کہ جتنا بھی یاد ہوا ہے آپ کو سنا دیتی ہیں۔ اب کہ وہ لائن پہ آئی کہ اسی میں بھلائی تھی، اور جو یاد نہیں ہوا اس کے بدلے میں کیا سزا تجویز کروں تمہاری؟ انہوں نے اس کے گال کو اپنے ہاتھ کی پشت سے سلاتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ اس کے لیے سوری، آئندہ صرف اسٹڈی پہ ہی دھیان دوں گی، اس نے اچھا بچہ بنتے ہوئے کہا۔ اس وقت تو تم مجھ پہ ہی دھیان دو کیونکہ تمہارا سوری ناٹ ایکسیپٹیڈ ہے۔ انہوں نے اس کی تھوڑی اونچی کرتے ہوئے اس کا چہرہ اٹھایا تاکہ وہ نظریں ان پہ ڈالے، ان پہ دھیان دے۔ آپ پر دھیان دینے کو تو ساری رات پڑھی آگا، ابھی تو آپ مجھے چھوڑیں اور پڑھائیں نا۔ اس نے ان کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ ہاں، تاکہ محترمہ پڑھائی کے فوراً بعد ہی سوتی بن جائے اور مجھ پہ دھیان دینے کی بات جھوٹی ثابت ہو جائے۔ وہ اس کی چالاکیوں کو خوب سمجھتے تھے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ایزل فوراً راضی ہو جائے۔ یہ تو بس ان کے شکنجے سے نکلنے کو وقتی رضامندی دی تھی۔ نہیں سوؤں گی نا، وہ برجستگی سے بولی۔ پہلے یقین دلاؤ پھر چھوڑوں گا۔ انہوں نے چھوڑنے کی شرط یقین رکھی۔ اب یقین کیسے دلاؤں؟ آپ کو ویسے یقین نہیں کیا میری بات پہ؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ تم یہ جو معصوم شکل بنا کر مجھے اپنی باتوں میں لے لیتی ہو نا، یہ ہر بار نہیں چلے گا ایزل۔ اس کے لہجے اور چہرے کے بھول پن کے آگے ہر بار وہ ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ بس آخری بار، پکا نہیں سوؤں گی نا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یقین کیسے دلائے، تبھی دوبارہ وہی الفاظ دہرائے۔ میں سونے دوں گا بھی نہیں۔ اب پکڑو یہ بک اور وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، پورے آدھے گھنٹے بعد بنا میرے کہے خود سے اٹھ کر میرے پاس آ جانا۔ انہوں نے اسے الگ تھلگ بٹھا کر بنا کسی ڈسٹربنس کے پڑھنے کو کہا تو وہ اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اور ہاں، 30 منٹ کی طویل دہرانے کے بعد بھی اگر تم نے مزید 10 منٹ مانگے یا ایک لفظ بھی بھولی تو نہ صرف آج بلکہ اگلی 2 راتیں بھی تمہیں مجھ پہ دھیان دینا ہوگا، وہ بھی بھرپور طریقے سے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے مانی خیزی سے کہتے ہوئے ایسی دھمکی لگائی کہ ایزل نے تھوک نگلتے ہوئے فوراً ان سے نظریں چرائیں۔ اب تو بھولنے اور 10 منٹ کی بھیک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ٹانگوں پہ کشن اور کشن پہ کتاب رکھے ارد گرد سے کان بند کیے محو پن سے سب کھول کر پیتی گئی، جبکہ آغا فارس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ آگا یہ دیکھیں۔ اگلے ہی دن ایزل بیڈ پہ ڈریسز، جوتے اور دیگر سامان پھیلائے بیٹھی تھی۔ شاپنگ بیگز بھی بکھرے پڑے تھے اور وہ پرجوشی سے آغا فارس کو آوازیں دے رہی تھی۔ آگا کہاں ہیں آپ؟ جلدی آئیں نا۔ نہ جانے وہ گھر کے کس کونے میں تھے جو سونے نہیں رہے تھے۔ آج اتوار تھا اور آفس سے آف تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ایزل لاؤنج میں تھی جب آغا فارس کسی کام سے اٹھ کے اوپر چلے گئے۔ مینا، مینا۔ اب کہ ایزل نے مینا کو آوازیں لگانا شروع کر دی تھی۔ جی ایزل باجی۔ مینا نے فوراً سے کمرے میں جھانکا۔ کہاں ہے تمہارے صاحب جو مجھے سن ہی نہیں رہے؟ اس نے مینا سے استفسار کیا۔ آپ کے سامنے ہی تو گئے تھے اوپر، شاید وہ اسٹڈی روم میں ہیں۔ مینا نے اپنا اندازہ لگایا کیونکہ چھٹی کے روز وہ اسٹڈی روم میں 1-2 گھنٹہ گزارتے تھے۔ ہاں وہی ہیں شاید۔ جاؤ انہیں بلا کر لاؤ، کہو سب کام چھوڑے اور فوراً نیچے آئیں۔ ایزل نے شوہر صاحب کے لیے حکم جاری کیا۔ ویسے ایزل باجی، یہ اتنا سارا سامان کہاں سے آیا؟
مینا نے جانے سے قبل اشتیاق سے پوچھا۔ بتاتی ہوں، پہلے تم آگا کو بلا کر لاؤ۔ ایزل اسے کہنے کے بعد پھر سے ایک ایک ڈریس اٹھا کر دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے ایزل؟ آغا فارس بلیک ٹراؤزر پہ مسٹرڈ کلر کی ہاف سلیوز ٹی شرٹ پہنے کمرے میں داخل ہوئے تو ایزل کو پورے بیڈ پہ کپڑوں اور جوتوں کی دکان کھولے دیکھ قدرے حیران ہوئے۔ یہ کپڑے ہیں، یہ جوتے، یہ فروٹس ہیں اور یہ کچھ ٹوائز۔ ایزل نے ایک ایک کر کے ساری چیزیں گنوائیں۔ وہ تو مجھے نظر آ ہی رہا ہے ایزل، مگر یہ بتاؤ کہ تم پھر سے شاپنگ پہ گئی تھی کیا؟ اور یہ سب دکھانے کے لیے کہ تم نے آرڈر جاری کر کے مجھے نیچے بلایا ہے تو میں واپس جا رہا ہوں۔ انہوں نے قدرے اکتا کر کہا، کیونکہ جب بھی وہ انہیں شاپنگ دکھانے بیٹھتی تھی پھر 2 گھنٹے تو پار لازمی جاتے تھے۔ اوفو آگا، ابھی کمرے میں پاؤں رکھا نہیں اور جانے کی بات بھی کرنے لگے۔ یہاں آئے نا، بیٹھے، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ایزل نے انہیں پاس بیٹھنے کو کہا۔ بتانا ہے یا دکھانا ہے؟ وہ بھی ڈھیر سارا سامان ایزل، ابھی میں ایک ضروری کام کر رہا تھا یار، تم بعد میں دکھا لینا یہ سب۔ آگا فارس نے واپس مڑنا چاہا۔ آپ کے ضروری کام کی تو ایسی کی تیسی، واپس آئیں ورنہ سارا کام بگاڑ کے رکھ دوں گی آپ کا۔ ایزل نے دھمکی لگائی۔ کیا مسئلہ ہے ایزل؟ وہ دانت کچکچاتے واپس آئے اور چیزیں اٹھا کر ایک طرف پٹکتی جگہ بنا کر اس کے روبرو بیٹھ کے۔ یہ تم اتنا چاہے کس خوشی میں رہی ہو؟ کیوں نکل رہے ہیں تمہارے دانت؟ ایزل ان کے بسار موڑ پہ بھی بنا برا بنائے مسکرا رہے تھے، تبھی انہوں نے پوچھا۔ میری مرضی، وہ شانے اچکا کر بولی۔ اچھا، اب ٹائم ویسٹ نہیں کرو، دکھاؤ جو دکھانا ہے۔ آغا فارس نے بھی جاننے پہ زیادہ اصرار نہ کیا اور اسے اپنا ساز و سامان دکھانے کا کہا، کیونکہ جانتے تھے اسی لیے بلایا ہے میڈم نے۔ اسے عادت جو تھی اپنی شاپنگ انہیں دکھانے کی، بجائے ایک ایک چیز اس نے انہی کے ساتھ ہی کیوں نہ خریدی ہو۔ مجھے آپ کو یہ دکھانا ہے۔ تبھی ایزل نے بیڈ کے ساتھ فرش پہ رکھے 3 شاپنگ بیگز ان کے سامنے کیے تو بولچے کہ بیڈ پہ پھیلا سامان دکھانے کے بجائے وہ سائڈ پہ رکھا سامان کیوں دکھا رہی ہے؟ کیا ہے اس میں؟ انہوں نے دیکھنے سے قبل ہی استفسار کیا۔ یہ تو آپ خود ہی دیکھ لیں۔ ایزل نے بتانے سے قبل انکار کیا تو وہ خود ہی دیکھنے لگ گئے اور دیکھنے کے بعد ان کے لبوں پہ بے ساختہ دلکشی بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تو میری بیگم نے میرے لیے بھی اچھی خاصی خریداری کی ہے۔ ویسے بیگم، میرا برتھ ڈے گزرے 4 دن ہو گئے ہیں مگر تمہارے تحائف ابھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ وہ بیگز میں موجود جینز، ٹراؤزرز، شرٹس اور ایک 3 پیس سیٹ اور شوز نکال کر دیکھنے لگے۔ اہم اہم مسٹر، ایزل نے مسکراتے ہوئے گلا کھنگارا۔ یہ سب آپ کے لیے میں نے نہیں بلکہ آپ کی پیاری ماما جان نے خریدا ہے۔ ایزل نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ کیا ماما نے؟ یہ سب ماما نے لیا میرے لیے؟ وہ خوشگوار حیرت لیے پوچھنے لگے۔ ہاں نا، یہ دیکھیں، پپھو اور ماما نے میرے لیے بھی اتنا کچھ بھیجا ہے۔ ابھی ڈرائیور یہ سب دے کر گیا ہے۔ شادی کے بعد ماما اور پپھو کی طرف سے یوں پہلی بار کچھ آنا مجھے اتنی خوشی دے رہا ہے آگا کہ میں کیا بتاؤں۔ ماما اور پپھو نے تو آج دل خوش کر دینے والا سرپرائز دے دیا۔ یہ سب تو میں نے اسی لیے پھیلایا ہے کیونکہ ابھی ماما سے ہی بات کر رہی تھی، انہیں دکھا رہی تھی کہ ان کی بھیجی ایک ایک چیز پہ ان کی بیٹی کے تاثرات کتنے خوش کن ہیں۔ آگا، ماما کی بھیجی ایک ایک چیز سے مجھے ان کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ ایک دوپٹے کو ناک سے لگائے لمبی سانس کھینچنے لگی، جبکہ آگا دلچسپی سے اسے سن رہے تھے۔ یوں تو ماما اور پپھو نے بہت بار میرے لیے خریداری کی ہے مگر آگا، اب جو فیلنگز ہیں وہ کبھی پہلے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں شادی کر کے آپ کے ساتھ یہاں الگ گھر میں اپنوں سے دور بیٹھی ہوں، ایسے میں میرے اپنے مجھے اس طرح اپنی محبت و فکر کا احساس دلائیں گے تو سوچے مجھے کتنا اچھا لگ رہا ہوگا۔ پتہ ہے، جب ماما کو نانا جان اور نانو جان ایسے ہی کچھ نہ کچھ بھیجا کرتے تھے یا لے کر آتے تھے تو ماما یوں کھل اٹھتی تھیں جیسے وہ کوئی خزانے کی بوریاں بھر کر لے کر آئے ہوں، اور ہم ہنسا کرتے تھے کہ ماما بھس کرتے، ایسی بھی کیا خوشی، نانا نانو کچھ نہ کچھ لاتے اور بھیجتے ہی رہتے ہیں، اس میں اتنی انوکھی بات کیا ہے؟ مگر اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ مائکے سے ہی محبت میں لپٹی چیزیں ایک بیٹی کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ ایزل کا اس محبت پہ دل بھر آیا تھا۔ ایزل، آغا فارس نے اپنی بھیگی آنکھوں والی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے پکارا۔ ہم دوسروں کی خوشی غمی کو تب تک ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم خود بھی اس مقام پہ کھڑے نہ ہو جائیں۔ اپنی آنکھیں پونچھو اور چلو مجھے اپنی سب چیزیں دکھاؤ، خاص کر وہ جو میری ماما نے اپنی لاڈلی بہو کے لیے لی ہیں۔ آغا فارس اب واقعی انٹرسٹڈ تھے یہ سب دیکھنے کو، جس نے ایزل کو جذباتی کر کے رکھ دیا تھا۔ پہلے آپ دکھائیں وہ سب جو پپھو نے آپ کے لیے لیا، خاص کر وہ ڈریس جو ماما نے لیا ہے اپنے لاڈلے داماد کے لیے۔ ایزل بھی انہی کے انداز میں انہیں چھیڑتی بولی تو آغا فارس ایک ایک چیز دیکھتے محبت سے اس پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ تم ٹھیک کہتی ہو ایزل، یہ احساسات بہت انوکھے ہیں، تم نے تو پھر بھی محسوس کیے ہوں گے، مگر میں تو آج پہلی بار ان احساسات سے گزر رہا ہوں۔ آغا فارس محبت پاش لہجے میں بولے۔ مجھے لگا تھا ان تحائف پہ سب سے زیادہ خوشی مجھے ہی ہوئی ہے، مگر آپ کی آنکھوں سے جو مسرت جھلک رہی ہے اس کے آگے میری مسرت تو کچھ بھی نہیں۔ آغا فارس کی آنکھوں سے جھلکتی خوشی اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ خوش کیسے نہ ہوں ایزل، ماما نے کبھی میرے لیے خریداری نہیں کی، ہاں چھوٹے ہوتے کی الگ بات ہے، مگر اس کے بعد سے جو چیز مجھے چاہیے ہوتی میں خود خرید لیتا، یہاں تک کہ میرے کپڑوں کا سائز تک ماما کو معلوم نہیں تھا۔
آج پہلی بار ماما نے میرے لیے یہ سب خریدا ہے اور یوں خاص طور پہ بھجوایا ہے۔ میرے احساسات واقعی ناقابل بیاں ہیں۔ وہ اپنے دل کا حال اسے کھل کر بتا رہے تھے۔ ہاں واقعی، جب سے آغا فارس نے خود سے اپنا آپ سنوارنا شروع کیا تھا، تب سے شائستہ نے ان کی خریداری سے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ برسوں ہو گئے جب شائستہ نے ان کے لیے کوئی کپڑا جوتا لیا ہو۔ وہ لڑکے تھے اور لڑکوں کی مائیں ویسے بھی شاذ و نادر ہی ان کی خریداری کیا کرتی تھی، جبکہ لڑکیوں کی مائیں تو بلا سبب بھی بھر بھر کے ان کے کپڑے جوتے خرید لاتی تھی۔ پپھو نے لینا چھوڑ دیا تو کیا ہوا، اب آپ کی بیوی آ گئی ہے نا، اب وہ کیا کرے گی اپنے پیارے ہبی کے لیے شاپنگ۔ اس نے لاڈ بھرے انداز میں کہا تو آغا فارس سے اپنی پیار نثار کرنے والی بیوی کو فرتے محبت سے دیکھا۔ میں تو ابھی بھی یہی سمجھا تھا کہ یہ سب میری بیوی نے ہی لیا ہے، وہ ہنستے ہوئے شرارت سے بولے۔ بیوی نے بھر بھر کے آپ کو جو برتھ ڈے کی تحائف دیے ہیں نا، اس کے بعد سے تو پورا 1 سال آپ اس سے مزید کسی چیز کی امید مت رکھیں۔ ایزل منہ چڑھا کر بولی، تم سے تو جب جب جو میرا دل کرے گا نکلوا لوں گا محترمہ، ابھی تو مجھے سکون سے یہ دیکھنے دو۔ وہ شرٹس کھول کر دیکھنے لگے۔ ویسے آپ تو کچھ بہت ہی ضروری کام نہیں کر رہے تھے؟ ایزل نے ان سے شرٹ جھپٹتے ہوئے دانستہ انہیں ان کا ضروری کام یاد کروا کر بات لگائی۔ ضروری کام تو ابھی بھی کر رہا ہوں، انہوں نے اس سے شرٹ واپس کھینچتے ہوئے ان کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یعنی ان سے ضروری فی الحال کوئی کام نہیں۔ آپ اکیلے ہی دیکھیں گے، مجھے بھی تو دکھائیں۔ ایزل نے پھر سے وہی شرٹ جھپٹی۔ کہ تم بار بار مجھ سے یہی شرٹ کیوں پکڑی ہو؟ دیکھنی ہے تو باقی سب دیکھ لو۔ آغا فارس نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھوں میں موجود ٹی شرٹ کو بھی، جو آدھے بازوں والی تھی۔ رنگ گہرا نیلا تھا اور اوپر کچھ لکھا ہوا تھا۔ کیونکہ یہ مجھے پسند آ گیا، دل آ گیا ہے اس پہ میرا، اور اب یہ میری ملکیت ہے۔ وہ شرٹ کو ایسے سینے سے لگا کے جیسے وہ دوبارہ جھپٹ لیں گے۔ ایزل، یہ ماما نے میرے لیے بھیجی ہے یار، ایسے تو مت کرو۔ میری چیزوں پہ نظر رکھنے کی بجائے اپنی چیزیں سنبھالو، جو اتنی تعداد میں ہیں کہ بیڈ سے بھی نیچے لٹک رہی ہیں۔ انہوں نے منہ بنایا۔ ہاں تو صرف ایک تھوڑی نہ بھیجی ہے، اتنی زیادہ تو ہیں۔ اب وہ سب رکھ لیں، یہ میں نہیں دوں گی، وہ ضدی پن سے بولی۔ اچھا بابا رکھ لو، آغا فارس نے مسکرا کر کہتے ہوئے باقی شرٹس کھولیں، ایک دیکھی دوسری دیکھی، جبکہ تیسری پھر ان کے ہاتھوں سے جھپٹ لی گئی۔ اب یہ کس خوشی میں جھپٹی؟ انہوں نے وہی مشکوک انداز اپنایا۔ کیونکہ اس پہ بھی دل آ گیا ہے آپ کی بیوی کا، وہ مزے سے بولی۔ اپنے دل کو روک کر رکھو ایزل، یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو رہا؟ آغا فارس نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ یہ دل تو آپ پر بھی آیا ہوا ہے عزیز من، تو کیا روک لوں اسے؟ ایزل تھوڑا سا آگے کھسکی اور اپنی انگشتی شہادت ان کے چہرے پہ پھیرتی، سرگوشی بری انداز میں بولتی، مقابل کا دل بھی ایمان کر گئی۔ یہ قربت کے جال میں پھنسا کر آپ مجھ سے میری ساری شرٹ چھپٹنے کا جو پلان بنائے بیٹھی ہے نا مسز، ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گا، ہٹو پیچھے۔ اس سے قبل وہ اس کے اس انداز پہ فلیٹ ہوتے اس کی چالاکی سمجھتے ہوئے فوراً سیدھے ہوئے اور اسے پیچھے ہٹایا۔ بدتمیز کہیں گے۔ ایزل منہ ہی منہ میں بدبدائی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب ایزل نے ایک اور شرٹ چھپٹ لی۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ جھنجھلائے۔ بس یہ لاسٹ ہے آقا، وہ معصوم سی صورت بنا کر بولی۔ حد ہے یار، ساری ٹی شرٹ تو تم ہی نے لے لی ہیں۔ ایسا کرو، یہ ڈریس شرٹ بچی ہے، یہ بھی تم ہی لے لو۔ آغا فارس کے پاس اب بس ڈریس شرٹس ہی بچی تھیں اور وہ بھی آغا فارس نے اس کے سامنے رکھ دیں۔ ان کا میں کیا کروں گی آقا؟ یہ مجھے اچھی تھوڑی نہ لگیں گی، اور پھر ان کے بازو بھی کتنے کھلے اور لمبے ہیں مجھے۔ ایزل نے ان سے غیر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ یعنی اگر یہ تمہیں فٹ ہوتی تو تم یہ بھی رکھ لیتی؟ انہوں نے اسے بات لگائی۔ اب ایسا تو مت کہیں، آپ کے لیے کچھ تو چھوڑنی ہی تھی، سو یہ چھوڑ دی۔ ایک بار تمہارا ویٹ لوز ہو جائے، پھر اپنی ساری شرٹس ہم سے واپس نہ لیں تو میرا نام بھی فارس نہیں۔ جب دل کرتا ہے میرے کپڑے نکال کر پہن لیتی ہو، اور کوئی کام ہی نہیں ہے تمہیں، موٹی کہیں گی۔ آغا فارس نے اس کو جلانے کی خاطر کہا۔ ایزل کو اب آغا فارس کی ٹی شرٹس پوری آنے لگی تھی، تھوڑی سی کھلی ہوتی تھی مگر اس پہ بہت جچتی تھی۔ آغا فارس جب جب اسے اپنے کپڑوں میں دیکھتے تھے تو بالکل ایسا ہی ان کا بھی ایزل پہ دل آ جاتا تھا، جیسے ابھی اس کا ان کی شرٹس پہ آ گیا تھا۔ موٹی کہہ کر دل تو مت جلایا کرے میرا، وہ رونی صورت بنا کر بولی۔ تم میری ساری شرٹس مجھ سے چھین کر میرا دل جلا لو مگر میں تمہیں کچھ نہ کہوں؟ واہ، ویسے بھی سچ ہی کہتا ہوں۔ انہوں نے میٹھا سا طنز کیا۔ ہاں نہ، کچھ مت کہا کریں مجھے، مت بولا کریں ایسا سچ، وہ اتنے معصومانہ انداز میں بولی کہ آغا فارس نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ نہیں کہتا اپنی ایزو کو کچھ بھی، اب تو مجھے میری شرٹس واپس کر دو نا۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور لجاجت سے کہا، نو، آپ کی نہیں بلکہ میری شرٹس۔ ایزل نے ان تینوں کو اپنے آپ میں بھینچا تو آغا فارس بس اسے گھور کر رہ کے، ویسے بتائیں کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس نے ایک شرٹ اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ انتہا کی زہر، وہ 3 لفظوں سے اس کا دل جلاتے سب چھوڑے وہاں سے اٹھ کے۔ آپ خود ہوں گے زہر، وہ پیچھے سے چلا کر بولے۔ میں کتنا زہریلا ہوں یہ تم آج میرے پاس آؤ گی تو اچھی طرح بتاؤں گا تمہیں۔ کوشش کرنا ان میں سے کوئی شرٹ پہن کر مت آنا، ورنہ تمہارے وجود سے اس کا نام و نشان خود غائب کروں گا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر زبانی لہجے میں کہتے کمرے سے نکل گئے۔ بے شرم نہ ہو تو، ایزل بڑبڑاتی سارا سامان سمیٹنے لگی۔ 3 ہفتے گزر چکے ہیں حارث،
حارث لان میں سبزے سے ہٹ کر پہلے سٹپس پہ بیٹھا ہوا تھا جب زرین دبے پاؤں اس کے برابر آ بیٹھی اور اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتی بولی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ خیالوں میں سرگرداں ہے۔ تو کیا انہونی ہوگی امی جان، جب سے پیدا ہوا ہوں وقت کو گزرتے ہی پایا ہے۔ حارث بوجھل پن سے بولا، 3 ہفتے بہت ہوتے ہیں غم بنانے اور کسی کو سبق سکھانے کے لیے۔ آج 21 دن ہو گئے ہیں اسے اس گھر سے بھیجے ہوئے۔ تو زرین اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے آئی تھی۔ نہ میں کوئی غم بنا رہا ہوں، نہ کسی کو سبق سکھا رہا ہوں، اور نہ ہی اس ٹاپک پہ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رکھائی سے بولا تاکہ وہ مزید اس موضوع کو طول نہ دے، مگر وہ دینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی ہوں تم بات کرو، اکیلے اندر ہی اندر گھٹنے سے تو بہتر ہے اپنا غم مجھ سے بانٹ لو۔ اس دن کے بعد سے تو تم چپ ہی ہو گئے ہو۔ تمہاری بیوی خطا بار ہے مگر تمہاری ماں تو نہیں، ماں سے تو بات کرو۔ انہوں نے شکوہ کیا۔ خطا بار؟ نہیں امی جان، وہ خطا نہیں تھی، وہ گناہ تھا جو اس نے کیا۔ میرے بچے کی جان لی ہے اس نے، اور آپ جانتی ہیں کہ کسی کا خون کرنا کتنے بڑے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ میں اپنے بچے کا خون اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ زخمی آنکھیں لیے زہریلے پن سے بولا، اور آپ یہاں مجھ سے یہ کہنے آئی ہیں نا کہ میں اسے واپس گھر لے آؤں یا گھر آنے کی اجازت دے دوں، تو ایسا قطعی نہیں ہوگا۔ میں اس کے ساتھ اب ایک چھت تلے ہرگز نہیں رہ سکتا، شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں اس عورت کی۔ نہیں برقرار رکھنا مجھے اب اس کے ساتھ یہ رشتہ۔ 2 ٹوک لہجے میں بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور لفظوں پہ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت سی ہوگی۔ ایسا مت بولو میرے بچے، میں مانتی ہوں کہ شہزین نے غلط کیا ہے، بلکہ بے حد غلط کیا ہے۔ میں خود بھی پتہ نہیں کیسے اس کی طرف سے دل صاف کر پاؤں گی۔ جیسے تمہیں اس پہ غصہ ہے ویسے ہی مجھے بھی ہے، مگر میں تمہارا گھر بستہ دیکھنا چاہتی ہوں حارث، اسے اجڑتا نہیں دیکھ سکتی۔ پچھلے 3 ہفتوں سے تمہیں یوں اندر ہی اندر گھٹتا دیکھ میرا کیا حال ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے حارث۔ زرین کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ ایسی عورت کے ساتھ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے سے تو بہتر ہے میں تنہا گھٹی ہوئی زندگی گزار لوں، یہ مجھے منظور ہے۔ وہ جانتا تھا زرین کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں، تبھی بنا ان کی طرف دیکھے سر جھکائے ہی جواب دیا، آپ کو لگتا ہے کہ بیویاں شوہروں کا دکھ سمیٹ لیتی ہیں، انہیں تنہائی سے نکال لیتی ہیں، تو آپ غلط ہیں، کیونکہ ہر بیوی ایسی نہیں ہوتی۔ کچھ بیویاں شوہروں کے دکھ کا سبب خود بنتی ہیں، اور جب وہی سبب ہوں تو شوہر اپنی تنہائی اور دکھ مٹانے کس کے پاس جائیں؟ وہ آہستگی سے بولا، لہجے میں پسمردگی کا عنصر نمایاں تھا۔ میں ہوں تو صحیح، تمہاری ماں، تمہاری امی جان، مجھ سے ہلکا کر لو اپنا غم، مگر یوں چپ اور تنہا مت رہو حارث۔ انہوں نے پیار سے حارث کے بال سہلائے تو وہ بچوں کی طرح ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ شاید اسے اپنے بالوں میں یہ لمس مزید درکار تھا۔ واقعی اس سکون کی ضرورت تھی جو اس لمس سے اندر تک سرایت کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں امی جان، میں پہلے بھی کب اتنا بولتا تھا، آپ کچھ زیادہ ہی محسوس کر رہی ہیں۔ اس نے ماں کو مطمئن کرنا چاہا، جو کہ وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں ہونے والی۔ بیٹے ہو تم میرے، ماں ہوں تمہاری، کب خوش ہوتے ہو کب اداس، اور کب سچ بول رہے ہو کب جھوٹ، سب محسوس ہو جاتا ہے مجھے۔ ماں اپنی اولاد کی خوشی غمی محسوس نہیں کرے گی تو اور کس کی کرے گی؟ کتنے اداس اور پریشان ہو اور کتنے تکلیف میں، سب جانتی ہوں بیٹا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی، اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ اسے واپس آنے کی اجازت دے دوں، اپنی تکلیف اور پریشانی میں اور اضافہ کر لوں؟ اس نے گلہ امیز لہجے میں کہا۔ آج پھر سے اس کی ماں آئی تھی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر گئی کہ حارث کو منا لوں، اسے کہوں کہ شہزین کو معاف کر دے۔ بیٹا، ایک ماں کے جڑے ہاتھوں کے آگے میں بے بس ہوئی اور کہا کہ میں بات کروں گی تم سے۔ بڑے ترلے منتے کر کے گئی ہیں سویرا، میں کیسے نرم نہ پڑتی۔ شہزین کی ماں پہلے بھی آئی تھی اور آج بھی، مگر آج باقاعدہ ہاتھ جوڑ کے گئی تھیں۔ شہزین کے دونوں بھائی اور باپ تو اس سے سخت خفا تھے اور اس دن کے بعد سے اس سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، مگر اولاد کی تکلیف پہ تڑپ تو ماں کو ہی سب سے زیادہ ہوتی ہے، سو وہ مجبور ہو کے چلی آئیں، کیونکہ آج پھر شہزین نے خود کو ختم کرنے کی دھمکی دی تھی، جس پہ سویرا کا دل ہل اٹھا۔ پچھلی بار کی اس کی حرکت وہ ابھی تک بھول نہیں پائی تھی، جو دھمکی دینے کے بعد واقعی عمل میں سامنے آئی تھی۔ آپ نے ان سے کہا کہ آپ بات کریں گی اور آپ نے بات کر لی، اب میرا بھی جواب سن لیں کہ میں اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسے کہہ دیں کہ اس گھر میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قطعی انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر حارث، اگر مگر کچھ نہیں، اگر وہ میرے سامنے آئی تو ہو سکتا ہے میں غصے سے پاگل ہو جاؤں، اور پھر میری طرف سے ہوئے کسی بھی رد عمل پہ آپ مجھے کچھ مت کہیے گا۔ اپنے لفظوں سے انہیں ہلا کر رکھتا وہ وہاں سے کمرے میں چلا آیا۔ جس احساس کو پانے کے لیے میں دن گن گن کر انتظار کر رہا تھا، یہ گنتی شروع ہونے سے قبل ہی ختم کر کے تم نے میرے اس احساس کو بری طرح پیدا ہونے سے قبل ہی رون ڈالا، مجھ سے باپ بننے کے احساس چھین لیا۔ اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ درشتی سے کہتا وہ دھڑم سے دروازہ بند کرتا واش روم گھس گیا۔ آپ وہاں گئی تھیں؟ کیا کہا حارث نے؟ شہزین کو جب پتہ لگا کہ سویرا اس کی سسرال گئی تھی تو فوراً ان کے پاس چلی آئیں۔ وہ گھر نہیں تھا، سویرا غمگین سے کہتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آنٹی تو گھر ہی ہوں گی نا، ان سے تو بات ہوئی ہوگی نا آپ کی؟ کیا کہا انہوں نے؟ حارث کو منا لیں گی نا؟
شہزین امید بھری آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بڑے ضبط سے شہزین نے زرین کو آنٹی کہہ کر عزت بخشی تھی، ورنہ ان سے پڑے تھپڑ کے بعد سے زرین کے لیے اس کے دل میں کدورت پیدا ہو گئی تھی۔ کہا تو ہے اس نے کہ بات کرے گی حارث سے۔ سویرا نے ساری کہی سنی باتیں اس کے آگے رکھ دیں۔ اگر وہ نہ مانا تو بھی میں اس کے پاس چلی جاؤں گی، یہاں نہیں رہوں گی اب۔ دیکھا نہیں آپ نے نمیر اور احمد کا رویہ کیسا ہے میرے ساتھ، چلتے پھرتے باتیں سنا رہے ہیں مجھے۔ اور ڈیڈ تو بات ہی نہیں کر رہے مجھ سے، نظر اٹھا کے دیکھتے تک نہیں مجھے، ایسے جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ وہ اپنوں کے رویے پہ دل جلائے بیٹھی تھی اور بھڑاس ماں کے آگے نکال رہی تھی۔ ہاں تو اور کیا کریں، پھولوں کے ہار پہنا ہے تمہیں، تمہارے نزدیک کسی کی جان لینا، وہ بھی اپنی اولاد کی، یہ کوئی بات ہی نہیں۔ ارے اس دن کے لیے پیدا کیا تھا میں نے ایسی اولاد کو جو اپنی ہی اولاد کی دشمن بن جائے، اپنی ہی اولاد کی قاتل بن جائے۔ مجھے تو شرم آتی ہے تم پر اور خود پر بھی جو تمہیں پیدا کیا۔ سویرا دکھ بھرے غصے سے بولی۔ باپ اور بھائی تمہیں صرف میری وجہ سے برداشت کر رہے ہیں، ابھی بھی اندر سے فکر مند ہے وہ تمہارے لیے، مگر جس روز میرا ساتھ نہ رہا تو تمہاری ایسی حرکتوں کے بعد تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اس لیے کہتی ہوں کچھ عقل کو ہاتھ مارو اور اپنا گھر سنوارنے کی طرف آؤ۔ یہی حارث ہے نا جسے رو دھو کے تم نے حاصل کیا تھا، جس کے پیچھے تم اپنی جان تک لینے چلی تھی۔ ارے جب اتنی ہی محبت ہے اس سے تو اس کا کہا مان کر کیوں نہیں چلتی، کیوں پیار محبت سے نہیں رہتی تم اس کے ساتھ۔ سویرا گو کی شہزین کی حرکتوں کی طرف سے بے پرواہ رہنے والی ماں تھیں، کبھی اسے بیٹھ کر سمجھایا نہیں، مگر شہزین کی اتنی بڑی حرکت کے بعد انہیں دھچکا لگا تھا۔ بیٹی 3 ہفتے سے گھر آ کر بیٹھی تھی، شوہر اسے رکھنا تو دور کی بات اس کی صورت تک دیکھنے کا روادار نہیں تھا، اور ساس کی طرف سے بھی کوئی امید بھرا رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ طلاق ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، اس کے بعد تو سویرا نے اسے سمجھانا ہی تھا، بھلے پہلے کبھی سمجھایا ہو نہ ہو۔ ہر کسی نے منہ موڑ لیا تھا، ہر کوئی باتیں سنا رہا تھا، مگر ماں تو پھر ماں تھی۔ شہزین چیختی چلاتی تھی، دیوانی ہو جاتی تھی، اور تب وہ تڑپ کر اسے سنبھالتی تھی۔ شہزین غصے میں ایسے دیوانی تب ہوتی تھی جب وہ حارث کو فون کرتی اور وہ نہ اٹھاتا، بلکہ اب تو اسے بلاک کر رکھا تھا۔ شہزین نے انوشے کے نمبر سے بھی کال کی، مگر شہزین کی آواز سنتے ہی حارث نے کال کٹ کر دی۔ ماں کے نمبر سے کیا تو بھی نہ اٹھایا، نیا نمبر لیا، وہاں بھی یہی صورتحال رہی۔ وہ روز اسے فون کرتی تھی، 10 بار کرتی تھی، مگر ہر بار نا امیدی، ہر بار مایوسی۔ ماما میں جتنا بھی یہ کسی کے ساتھ پیار سے رہے بھی کیسے جب اسے اپنے آپ سے پیار کرنے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ ماما جو اپنے بچے کی نہ ہوئی وہ اپنے شوہر کی کیا ہوگی؟ شہزین ابھی ماں کو جواب دینے کو تھی جب احمد چلا آیا اور مداخلت کرتا بولا، تم چپ رہو اور اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ شہزین کی تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ ہم اپنے کام سے کام رکھیں اور تمہارا جو جی میں آئے کرتی رہو، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنے سسرال سے تو دھتکاری جا چکی ہو، اب کیا یہاں سے بھی باز نہیں آؤ گی؟ احمد بھی شہزین کا ہی بھائی تھا، اس سے 2 ہاتھ آگے تھا اور اس سے 2 ہاتھ کرنے میں بھی آگے تھا۔ تمہیں کیوں آگ لگ رہی ہے؟ یہی ڈر ہے نا تمہیں کہ اس گھر کی کوئی بھی بات تمہارے ہونے والے سسرالیوں کو پتہ نہ چل جائے اور پھر تم اپنی اس محبوبہ کو اپنی بیوی بنانے سے محروم نہ رہ جاؤ۔ شہزین بھی اس کی ہی بہن تھی، اچھے سے جانتی تھی اسے۔ اپنی بکواس بند رکھو شہزین، ماما کہہ دیں اس سے کہ اپنے شوہر سے اپنے معاملات درست کرے اور جائے اپنے سسرال، اور دوبارہ ایسے کوئی حماقت کر کے یہاں آنے کی ضرورت نہیں، ویسے چاہے 100 بار آئے مگر لڑ کر آنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ احمد کو ہر بار نگاہوں سے اسے دیکھتا تن فن کرتا واپس پلٹ گیا۔ احمد کو اصل مسئلہ اس سے اسی لیے تھا کیونکہ اس کی شادی کی تاریخ پکی ہو چکی تھی اور اسی مہینے کے اندر اس کی شادی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہن یہاں بیٹھی رہے اور اس کی بیوی یا کوئی اور سوال کرے کہ وہ کس وجہ سے مائکے رہ رہی ہے، نہیں چاہتا تھا کہ وجہ سامنے آئے، اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ شہزین اپنی زبان درازی کی وجہ سے اس کی محبوب بیوی کو تکلیف پہنچائے جیسے وہ انوشے کو پہنچایا کرتی تھی، بلکہ دونوں ماں بیٹی مل کر پہنچاتی تھیں۔ شہزین کی شادی کی جلدی بھی اسے اسی لیے تھی تاکہ اس کی اپنی کشتی پار لگے، کیونکہ باپ نے کہا تھا پہلے شہزین کی شادی ہوگی پھر تمہاری۔ دیکھا آپ نے کیسے زبان چلا کر کیا ہے میرے سامنے۔ ابھی بیوی آئی نہیں اس گھر میں اور اسے میرے اس گھر میں رہنے سے تکلیف بھی ہونے لگی، یہ کون ہوتا ہے مجھے اس گھر سے نکالنے والا؟ شہزین مٹھیاں بھینچتی بولی۔ کچھ غلط بھی نہیں کہا اس نے۔ سویرا نے بیٹے کی حمایت کی، آپ بھی اسی کی حمایت میں بولیں گی؟ شہزین کو دھچکا لگا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہارے اپنے شوہر اور ساس سے معاملات درست ہو جائیں، سب کی خوشی اور رضامندی سے آؤ گی تو ہم سب تمہیں بیٹی اور بہن کا مان دیں گے، لیکن لڑ جھگڑ کر آؤ گی یا سسرال کی ناراضگی لے کر تو پھر کوئی تم سے منہ سیدھا نہیں کرے گا، یہ ذہن نشین کر لو تم۔ سویرا نے اسے پھر سے سمجھانا چاہا۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتی آپ؟ اپنے اس بیٹے سے ڈرتی ہیں آپ، اور زیادہ پیار بھی اسی سے ہے۔ اس کی تو بیوی کو بھی آپ انوشے کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتی، جانتی جو ہیں کہ وہ احمد ہے نہ کہ نمیر، جو بیوی کو ماں کی ملامتیں سنتا دیکھ خاموش رہے گا اور ساتھ پھر بھی ماں کا ہی دے گا، اور نہ ہی احمد کی بیوی انوشے کی طرح ہے جو چپ کر کے سب سنے گی۔ اب تو خیر نمیر بھی بیوی کا ہی ہو کر رہ گیا۔ شہزین نے ماں کو بات لگائی اور بھائیوں پہ بھی طنز کیا۔ بالکل صحیح کہا تم نے کہ احمد نمیر کی طرح نہیں، اور نہ ہی اس کی بیوی انوشی جیسی جو میری اور تمہاری صلواتوں کو خاموشی سے سن لیا کرتے تھے۔ تم کچھ کہو گی تو پھر یہاں فساد ہی کھڑا ہوگا،
اس لیے اس کی شادی سے پہلے میں چاہتی ہوں تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، منا لو اپنے شوہر کو۔ انہوں نے یوں کہا جیسے شوہر کا منانا منٹوں کا کام ہو۔ انوشے کو 3 سال ہو گئے ہیں، جو بھی لڑائی جھگڑے ہوئے اس نے خاموشی اختیار کی اور میری طرف سے دل صاف رکھا، پھر بھی میرا اور اپنے شوہر کا ہر کہا مان کر چلتی رہی۔ ارے اسی فرما برداری کے سبب ہی تو وہ اپنے شوہر کی نظروں میں اپنا مان بڑھا گئی اور اب وہ اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ تم بھی کیوں نہیں بن جاتی ایسی فرما بردار اور ساس اور شوہر کا کہا مان کر چلنے والی بہو اور بیوی؟ بیٹا اچھے اور بھلے مانس لوگ ہیں وہ۔ حارث بھی اتنا اچھا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں اس کی طرف سے تم پہ۔ اور زرین کی تو کیا ہی کہنے ہیں، بیٹے سے زیادہ تمہارے حق میں بولتی ہے، تمہارا ساتھ دیتی ہے۔ کہاں ملتی ہی ہے ایسی ساس؟ قدر کرو ان لوگوں کی اور سمجھ جاؤ۔ میں تو سمجھ گئی ہوں، تبھی انوشے کو بلا وجہ کچھ نہیں کہتی، کیونکہ احمد کا تو مجھے پتا ہے جلد ہی بیوی کو لے کر الگ ہو جائے گا اور اسی کا ہو کر رہ جائے گا۔ اس کی بیوی نے پہلے ہی الگ گھر کی ڈیمانڈ کر دی ہے، مشکل سے 1 سال ٹکے گی اس گھر میں، کیونکہ اس کی خواہش کے مطابق ویسا ہی گھر بنوانا شروع کر دیا ہے احمد نے۔ میرے ہاتھوں سے تو گیا میرا یہ بیٹا، اب میں پہلے بیٹے کو اس کی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کر کے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ سویرا اپنا دکھ لے کر بیٹھ گئی۔ مناؤں تو تب جب وہ میری کالز اٹینڈ کرے، میرے میسیجز کا جواب دے۔ گئی تھی نا میں اس دن اس کے ہاسپٹل، مگر میرے آنے کی خبر پا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ گھر آپ مجھے جانے نہیں دے رہی۔ شہزین کو ان کتنے لمبے دکھڑے سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ بس ان کی شوہر کو منانے والی بات کے جواب میں بولی۔ منع تو تمہیں ہاسپٹل جانے سے بھی کیا تھا، تم وہاں بھی باز نہیں آئی۔ وہ بول ہی رہی تھی جب انوشے ان کی کب سے اٹھتی آوازوں کے سبب وہاں چلی آئی۔ انوشے تم ہی سمجھاؤ اپنے بھائی کو، کہو کہ اب معاف بھی کر دی اسے، شرمندہ ہے یہ اپنی کیے پہ، دوبارہ ایسا نہیں کرے گی۔ سویرا یوں بولی جیسے اس نے کوئی چھوٹی موٹی غلطی کی ہو اور دوبارہ نہ کرنے والی بات پہ سب مان جائیں گے۔ اس سے کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ یہ تو چاہتی ہی یہی ہے کہ میرا گھر نہ بسے، اپنے بھائی کے ساتھ میرا ساتھ برداشت نہیں ہوتا اس سے، یہ بھلا کیوں سمجھائے گی اسے؟ شہزین کی دولت ختم نہیں ہوئی تھی انوشے کے لیے۔ نمیر نے پسند کی شادی کی تھی، جبکہ شہزین اپنی دوست کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی تھی۔ جب سے انوشے بیاہ کر آئی تھی تب سے ہی شہزین کا رویہ اس کے ساتھ تلخی اور بدگمانی بھرا تھا۔ تم چپ رہو، میں بات کر رہی ہوں نا۔ سویرا نے شہزین کو گھورتے ہوئے ڈپٹا، جبکہ انوشے افسوس بھری نگاہوں سے شہزین کو دیکھ کر رخ پھیر گئی۔ تم جاؤ اور بس فون پہ رابطہ کرو حارث سے، اس کے روبرو جانے کی ضرورت نہیں، غصے میں کہیں وہ تمہیں۔ سویرا ہول کر رہ گئی اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ انہیں یہی خوف تھا کہیں روبرو گئی تو طلاق لے کر نہ لوٹے۔ کیا حق کروں فون پہ رابطہ؟ دیکھ نہیں رہی آپ کہ میرا ہر رابطہ ناممکن بنا رہا ہے وہ؟ شہزین ضد ہوئی۔ پھر صبر کرو اور عقل بھی، میں بات کر کے آئی ہوں، آج امید ہے زرین سمجھا لے گی اسے۔ خود نہ لینے آیا تو میں یا تمہارے بابا چھوڑ آئیں گے تمہیں، مگر اکیلے منہ اٹھا کر جانے کی ضرورت نہیں، جیسے اس روز بنا بتائے ہاسپٹل چلتی۔ سویرا نے سختی سے منع کیا۔ صبر اور عقل؟ وہ چبا کر بولی۔ نہیں ہوتا مجھ سے صبر اور نہ ہی مجھے کچھ سمجھنا ہے، بے وقوف ہی ٹھیک ہوں میں۔ اگر مجھے حارث نے چھوڑنے کا سوچا بھی تو نہ صرف اس کی جان لے لوں گی بلکہ اس کے پورے گھر کو بھی آگ لگا دوں گی، وہ پاگل پن سے کہتی اٹھی اور تن فن کرتی سینے چڑھ گئی۔ سن لیا آپ نے، میرے بھائی کی جان لینے اور گھر کو آگ لگانے کی بات کر کے گئی ہے، پھر آپ کہتی ہیں کہ میں حارث کو سمجھاؤں، جبکہ سمجھنے کی ضرورت حارث کو نہیں بلکہ اسے ہے۔ انوشے بھی ناگواری سے کہتی جیسے آئی تھی ویسے ہی پلٹ گئی، جبکہ سویرا اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی کہ نہ جانے کیا بنے گا اس بد دماغ لڑکی کا، اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کرنے لگی ہوئی ہے۔ آ گئی تم؟ پہلے ہی بتا دو، اگر خالی ہاتھ آئی ہو تو سلامت واپس نہیں جاؤ گے، اور اگر مجھے خوش کرنے آئی ہو تو تمہارے ہاتھوں کو نوٹوں کی گھٹیوں سے بھرے بنا واپس نہیں جانے دوں گی۔ کمرے میں سجی شاہی کرسی جو کسی تخت سے کم معلوم نہیں ہوتی تھی، اس پہ برجمان کسی ملکہ کسی شان لیے بیٹھی لڑکی بولی تو اس کے مقابل کچھ گھبرائی اور کچھ پرجوش سی کھڑی ملگجے کپڑوں میں ملبوس سانولے رنگ کی لڑکی 2 قدم آگے بڑھی۔ میں آپ کو خوش کرنے آئی ہوں میڈم، وہ بولی تو مقابل کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ کیا لائی ہو میرے لیے؟ اٹھی گردن والی نے پوچھا۔ یہ لائی ہوں، اسی ملگجے حلیہ والی لڑکی نے مزید آگے ہو کر کچھ ملکہ کی جانب بڑھایا۔ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ اس نے آبرو چکا کر ناگواری سے اپنی ماتحت کو دیکھا۔ یہ مذاق نہیں ہے میڈم، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جان کر آپ واقعی میرے ہاتھ نوٹوں سے چھپا دیں گی، وہ خود میں اعتماد پیدا کرتی بولی۔ ملکہ نے شان سے محض ہنکارا برا اور مطلوبہ حقیقت سے پردہ اٹھانے لگی، اور واقعی جیسے جیسے وہ حقیقت کھلتی گئی اس کی آنکھوں کی چمک بڑھتی ہی گئی۔ ہا 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 ہا، نیم تاریک کمرے میں اس کا زوردار کہکا بلند ہوا۔ وہ ہنسی تو پھر ہنستی ہی چلی گئی، جبکہ مقابل کھڑی لڑکی بس شاباشی اور نوٹوں کی منتظر تھی۔ خزانہ مل گیا مجھے، خزانہ۔ اب دیکھنا اس خزانے کو چھپانے کے بعد میں اس کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح اسے عیاں کرتی ہوں۔ وہ آگے کا سوچ کر کمینگی سے مسکرائی۔ آپ کو تو مل گیا خزانہ، اب مجھے بھی میرا خزانہ دے دیں۔ سامنے کھڑی ماتحت منمنائی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی مجھے خوش کرنے میں؟ وہ آنکھیں دکھاتی سوال کو ہی۔ افراتفری میں لمبے سفر پہ جانا پڑ گیا، اپنوں کی تکلیف کی تڑپ ہے ہی ایسی چیز جو ان کے پاس کھینچ لے جاتی ہے۔
اس نے وجہ بتائی۔ دن رات کی محنت کے بعد یہ جانکاری حاصل کی ہے میڈم، اور دیر بھلے ہی لگی مگر اس دیری میں بہت پکا راز ہاتھ لگا ہے۔ آپ کا تو کام بن گیا۔ وہ بھی شاطرانہ انداز میں بولی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، زیادہ چڑچڑ مت کرو میرے سامنے، یہ پکڑو اپنا انعام اور چلتی بنو یہاں سے۔ تمہارا کام بس اتنا ہی تھا، فی الحال مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اپنا بوریا بسترا اٹھا کر شہر سے چلتی بنو۔ وہ اٹھی اور لاکر سے چند نوٹوں کے بنڈل نکال کر اس کی طرف اچھالے، جنہیں وہ لڑکی تھوڑا سا جھکی اور لپکتی ہوئی اٹھانے لگی۔ اتنے پیسے دے کر اس کی تو بانچیں ہی کھل گئی تھیں۔ اور سنو، خبردار جو اپنا منہ کھولا تو، ورنہ تمہارا کیا انجام ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ تمہیں مل جائے گا، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ جانے کو مڑی تو اسے روک کر دھمکی لگائی گئی اور اس کی دی شے کی واپسی کا بھی یقین دلایا گیا۔ آپ فکر ہی نہ کریں میڈم، میرے لب ہمیشہ کے لیے سل چکے ہیں۔ میں بس آپ کی وفادار ہوں، جب بھی میری ضرورت ہوئی میں حاضر ہوں۔ وہ اسے اپنی وفاداری کا یقین دلاتی پلٹ گئی، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ وفادار کہیں بھی نہ تھی۔ لب وفاداری نے نہیں بلکہ پیسوں نے سیے تھے۔ اب تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، وہ لبوں بے فاتحانہ مسکراہٹ لیے بولی اور آخر میں کہکا لگا کر ہنس پڑی، مگر تب ہی کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ کیا طریقہ ہے یہ کمرے میں آنے کا؟ بنا میری اجازت کے تم نے اندر قدم رکھا بھی کیسے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایک ملازم ہانپتا کامتا اندر آیا تھا، جسے اس لڑکی نے دھاڑ کر صلواتوں سے نوازا۔ میڈم میڈم، سانسیں بحال کرنے کی کوشش کے دوران وہ بولا۔ سامنے ہی کھڑی ہوں، چلا کیوں رہے ہو؟ منہ سے پھوٹو جو پھوٹنا ہے۔ سارا مزہ کرکرا کر کے رکھ دیا تھا اس نے، سو تیش تو آنا ہی تھا۔ میڈم وہ دراصل، ملازم نے سانسیں بحال کرنے کے بعد جو خبر سنائی اسے سنتے ہی ہاتھ میں پکڑی چیز بے ساختہ ہو کر ہاتھ سے چھوٹنے لگی، مگر وہ بروقت اپنی گرفت مضبوط کر گئی۔ اس شے کو کسی قیمت پہ نہیں کھو سکتی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اسے تھاما اور پریشان صورت لیے باہر کو دوڑ لگا دی۔ اپنوں کی تکلیف کی تڑپ ہے ہی ایسی چیز جو ان کے پاس کھینچ لی جاتی ہے۔ اس لڑکی کے کہے الفاظ سماعتوں میں گونجے، یعنی اس کا بھی اپنا کوئی اس وقت تکلیف میں تھا جس پہ وہ تڑپ کر اس کے پاس بھاگی تھی۔ وہ جب اس اپنے کے پاس پہنچی تو وہ بستر پہ پڑا لمبی لمبی سانسیں بھر رہا تھا، گویا کم سانس بھری تو اگلی سانس ہی نہیں لے پائے گا۔ ڈیڈ، وہ چلاتی ہوئی برق کی تیزی سے ان کے سرہانے آ پہنچی۔ ڈیڈ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ڈیڈ آنکھیں کھولیں۔ نرس، نرس کہاں مر گئے ہو؟ یہاں آؤ۔ وہ چلا چلا کر نرس کو پکارنے لگی۔ اسے مت بلاؤ بیٹا، اس کی اب ضرورت نہیں، شاید میرا وقت آ چلا ہے۔ وہ بمشکل آنکھیں کھولے ہوئے بولے تو اس کی روح تڑپ اٹھی۔ ایسا مت کہیں ڈیڈ، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ نرس کہاں مر گئے ہو؟ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ وہ پھر سے چلائی، مگر نرس نہ جانے کہاں مر گیا تھا، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بستر پہ لیٹا وجود آج مزدور تھا۔ ایک مہینہ قبل ہونے ایکسیڈنٹ کے سبب اس کا بایاں حصہ ناکارہ ہو چکا تھا، اس سے بولا بھی مشکل سے جاتا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی تھی، اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس شان و شوکت بھرے وجود کا کیا سے کیا حال ہو گیا تھا، کوئی دیکھتا تو حیران رہ جاتا۔ اسے مت پکارو بیٹا، وہ نہیں آئے گا، تم بس مجھے سن لو، یہ نہ ہو میری ادھوری بات لیے ہی مر جاؤں۔ وہ اسے ٹوکتے بولے۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا ڈیڈ، وہ نفی میں سر کو جنبش دیتی امید سے بولی۔ میری بچی، میں مرنے سے پہلے میں تمہارے سامنے اپنے ایک گناہ کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کس اعتراف کی بات کرنے والے ہیں وہ نہیں جاننا چاہتی تھی، اسے بس اپنے باپ کی زندگی چاہیے تھی اور کچھ نہیں۔ مجھے کچھ نہیں جاننا ڈیڈ، مجھے کچھ نہیں سننا، میں ڈاکٹر کو فون کر رہی ہوں۔ وہ سننے سے انکار کرتی جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرنے کو اٹھی، مگر باپ کے منہ سے نکلے لفظوں نے اسے وہیں منجمد کر کے چھوڑا۔ مرنے دو اس شخص کو جس نے اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار ڈالا۔ محبت؟ قتل؟ وہ حیرتاً بڑبڑائی۔ ہاں بیٹا، میں محبت کرتا تھا اس سے، بھلے وہ کیسی بھی تھی، مگر میرا دل آ گیا تھا اس پہ۔ لیکن وہ رکے، پرانے منظر آنکھوں کے سامنے ناچے تو تکلیف سوا ہوئی، مگر وہ کسی اور پہ مر مٹی اور اس کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ یہ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں ایک روز جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی جان لے لی۔ وہ پچھتاوے کی آگ میں جھلستے وہ بولتے جا رہے تھے، جبکہ ان کی بیٹی الجھی ہوئی اور حیران سی انہیں سنے جا رہی تھی۔ وہ میری نہ ہوئی تو کسی اور کی بھی کیسے رہنے دیتا؟ وہ اور بھی کچھ بول رہے تھے جو اس قتل سے متعلق ہی تھا، جبکہ وہ پاس بیٹھی خاموشی سے سن رہی تھی، اور اس بیچ اس کے تاثرات کبھی حیرت پہ مبنی ہوتے، کبھی بے یقینی پہ، مگر اس حیرت و بے یقینی پہ مبنی حقیقت سننے کے بعد بھی وہ آرام دہ سے انداز میں بولی۔ تو آپ نے ایک لڑکی کا مرڈر کیا؟ لڑکی بھی وہ جسے آپ چاہتے تھے؟ اس نے ایک طویل سانس بھرتے ہوئے یوں کہا جیسے اس حقیقت سے اسے کوئی اتنا خاص فرق نہ پڑا ہو۔ جو حیرت تھی وہ بھی وقتی ہو۔ بہت پچھتاتا ہوں میں، بہت زیادہ۔ میں تمہیں یہ کبھی بھی نہ بتاتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا میری بیٹی اپنے باپ کو قاتل سمجھ کر اس سے نفرت کرتی رہے، مگر میں یہ راز اپنے سینے میں دبائے نہیں مرنا چاہتا تھا۔ میں مرنے سے قبل اتنی بڑی حقیقت اپنی بیٹی کے آگے کھول کر اس کے لیے ناپسندیدہ ہستی بن کے نہیں جانا چاہتا تھا، مگر یہ بتانا ضروری ہو گیا کیونکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ راز نہ اگلا، یہ اعتراف نہ کیا تو میری سانس اٹکی رہے گی، نکل نہیں پائے گی۔ ان کی جان جیسے ابھی بھی اٹکی ہوئی تھی۔ میں آپ سے نفرت نہیں کر سکتی ڈیڈ، آپ نے صحیح کیا یا غلط میں کچھ نہیں کہوں گی، مجھے بس آپ چاہیے۔ اس دنیا میں میرا سب سے بڑا اور اہم سہارا ہیں آپ۔
آپ کو نہیں کھو سکتی۔ اس کی بھی آنکھیں نم ہوئیں، وہ ان سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، یہ جان کر اس کے باپ کو تھوڑی تقویت ملی تھی۔ میں یہ اعتراف اس کے سامنے کر کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی لے کر مرنا چاہتا ہوں، مگر وہ تو مجھ سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسا۔ وہ رنجو علم سے بولے۔ وہ کون تھا ڈیڈ؟ انہیں یک ٹک دیکھتی اس لڑکی نے ایسا سوال پوچھ ڈالا جو اس شخص کے روح کو چیر گیا، کیونکہ وہ چاہ کر بھی نام نہیں لے سکتے تھے، مگر پہلوں میں بھی انہی کی بیٹی تھی جو کچھ اگلوانے کا ٹھان لیتی تھی تو پھر اگلوا کر ہی دم لیتی تھی، اور یہاں بھی اس نے جاننے کی ٹھانی، اور باپ کی بارہا نفی کرنے کے باوجود بھی اس نے نہ صرف نام بلکہ الف تا یہ تک ساری کہانی جان کر دم لیا، اور یہ جان کر اسے سمجھنا ہے کہ خوشی کا اظہار کریں یا دکھ کا۔ میں نے اپنے اندر دفن اس راز کو کفن کھول کر آج بس تمہارے سامنے عیاں کیا ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ راز ہمیشہ اپنے سینے میں دبا کر رکھو گی۔ وعدہ کرو کہ مجھ سے نفرت نہیں کرو گی۔ میں سکون سے مرنا چاہتا ہوں، میں اتنا بوجھ لے کر آنکھیں بند نہیں کرنا چاہتا۔ کہو کہ تم نے اپنے باپ کے ہر گناہ کے لیے اپنا دل صاف کیا۔ کہہ تو بیٹا کہ تم نے اپنے باپ کے گناہوں کے لیے اسے معاف کیا، اور یہ کہ رب بھی اسے ہر گناہ کی معافی بخش دے۔ ان کی سانسیں اٹک رہی تھیں، اٹکی ہوئی جان جیسے نکلنے کو بےتاب ہو رہی تھی، جسم کا سارا خون گویا نچڑ کر چہرے پہ اکٹھا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جو کب سے مشکل سے بول رہے تھے، اب بولنا اور بھی دشوار ہو گیا۔ کس تکلیف کے ساتھ انہوں نے رک کر اپنی بات مکمل کی تھی، یہ بس وہی جانتے تھے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ گلہ نہیں ڈیڈ، میں آپ کی کسی بھی گناہ کے سبب آپ سے ناپسندیدگی نہیں رکھ سکتی، میرا دل آپ کے لیے صاف ہے۔ پھر بھی آپ کو یہ سننا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے آپ کو آپ کے ہر گناہ کے لیے معاف کیا۔ اب آپ دوبارہ مرنے کی بات نہیں کریں گے، آپ کی بیٹی آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گی۔ میں ابھی ایمبولینس کو فون کرتی ہوں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ اس کے تو باپ کو اس حالت میں آتا دیکھ ہاتھ پیر ہی پھول گئے تھے۔ یہ لڑکی کسی اور رشتے سے محبت کرتی نہ کرتی، مگر اپنے باپ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ ان کا برف بنتا ہاتھ اپنے آتش زدہ ہاتھوں میں لے کر محبت و فکر سے دباتی بولی، اور پھر چھوڑ کر جلدی سے اٹھی اور فون کی طرف لپکی کہ ہاتھ میں پکڑا فون اس کام پہ لاگو نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کمرے میں پکڑے فون پہ نمبر ڈائل کیا اور ایمبولینس کو کال ملا دی۔ ہیلو ایمبولینس، جلدی سے اس ایڈریس پہ۔ اس سے قبل کہ وہ ایڈریس بتاتی اس کی نظر بستر پہ پڑے وجود پہ پڑی تو ریسیور ہاتھ سے چھوٹتا ہوا نیچے کو جھول گیا، کیونکہ بالکل اسی ریسیور کی طرح اس کے باپ کی گردن بھی ایک طرف کو جھول گئی تھی اور آنکھیں مکمل بند ہو چکی تھی۔ وہ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ ان کے پاس آئی اور لرزتے ہاتھوں سے ان کی نبض چیک کی، تو پھر خود بھی لہرا کر فرش پہ گھٹنوں کے بل جا گری۔ مرنے کی باتیں کرتا وہ شخص واقعی موت کا ذائقہ چکھ چکا تھا، اٹکی ہوئی جان واقعی نکل چکی تھی۔ انم ذرا چھت اور اوپر والے اسٹور روم کی صفائی کروا رہی ہے، میں بلاتی ہوں اسے۔ انم چھت پہ تھی، کتنے عرصے سے چھت کی صفائی نہیں کی تھی۔ کل نادیہ اوپر والے اسٹور روم میں گئیں تو جہاں فرنیچر اور اس طرح کا دیگر سامان تھا، جبکہ نیچے والے اسٹور روم میں گروسری کا سامان اور کپڑے، جوتے اور اس طرح کی دیگر چیزیں اسٹور کی جاتی تھی۔ نیچے والے اسٹور کی صفائی تو ہوتی رہتی تھی، مگر اوپر والے پہ سال بعد ہی نظر کرم ہوتی تھی۔ کل نادیہ چھت کا حال دیکھنے گئی تو چھت سمیت اسٹور روم کا حال بھی بے حال ہوا پڑا تھا۔ تبھی آج انم نوری کے ساتھ لگ کر ساری صفائی کروا رہی تھی۔ چوکیدار کا بیٹا منیب بھی ساتھ ہی لگا ہوا تھا، بھاری بھاری سامان اٹھا کر یہاں سے وہاں کرنے اور غیر ضروری چیزیں اوپر سے اٹھا کر نیچے لانے۔ منیب جاؤ، انم باجی کو بلا کر لاؤ۔ منیب ایک پرانی ٹیبل سر پر اٹھائے نیچے آ رہا تھا جب نادیہ نے کہا۔ وہ ٹیبل وہیں اتار کر رکھتا الٹے قدموں واپس سینے چڑھ گیا۔ زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہنے والی انم بھی آج اس تنہائی سے گھبرا کر اپنے لیے مصروفیت ڈھونڈ چکی تھی۔ کھڑے تو نادیہ کو نوری اور منیب کے سر پہ ہونا تھا، مگر انم نے یہ کام اپنے سر لے لیا تاکہ مصروف رہ کے اپنی اس وحشت کو ختم کر سکے جو آج کل اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ انم باجی، بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، اوپر آ کر اس نے پیغام دیا۔ اچھا، تم یہ کاٹ کباڑ بھی باری باری اٹھا کر نیچے لے جاؤ، اور نوری تم میرے آنے تک یہ سارے جالے اتارو، کمرہ تقریباً خالی ہو ہی گیا ہے۔ جو غیر ضروری سامان تھا وہ منیب اٹھا رہا تھا، جبکہ ضروری چھت کی طرف نکال کے رکھ دیا تھا تاکہ کمرہ خالی کر کے اچھے سے صفائی کی جا سکے۔ نادیہ، انم اور ایزل گھر کی سیٹنگ کرتی رہتی تھی۔ اسی چکر میں پہلے والا سامان سب سے اوپر والے اسٹور روم میں پہنچ جاتا تھا اور نیا سج جاتا تھا۔ بڑا سامان نیچے ہی اسٹور روم میں رکھ دیا جاتا تھا اور پھر ضرورت مند کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا، جبکہ فرنیچر کا چھوٹا سامان اور ڈیکوریشن کا دیگر سامان اوپر پہنچا دیا جاتا۔ اتنا کچھ تھا کہ انم کے ساتھ نوری اور منیب بھی ہلکان ہو گئے تھے، مگر سامان ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ انم باجی، یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ اسے بھی باکس میں رکھ دوں؟ ساری صفائی کرنے کے بعد بھی کبر سے ایک اور چیز نکل آئی تھی۔ انم جانے کو تھی جب نوری کے پوچھنے پہ رکی اور اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جس میں ایک ننھا سا سفید تاج محل تھا۔
اس محل کو دیکھ کر انم کے دل کا محل اس لمحے بری طرح زمین بوس ہوا۔ اس تاج محل کو دیکھ کر اسے ایک پرانا منظر یاد آ گیا۔ یہ رہا تمہارا گفٹ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تمہارے لیے کیا لاؤں، پھر سوچا کہ میری دونوں بہنیں میری شہزادیاں ہیں۔ اپنی چھوٹی شہزادی کے لیے تو محل کی ہر چیز لے آیا، مگر بڑی شہزادی کے لیے سوچا کیوں نہ محل ہی لے آؤں۔ آغا فارس رابعہ کے ساتھ ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ گئے ہوئے تھے اور وہاں سے سب کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لائے تھے۔ ایزل نے تو انہیں لمبی چوڑی لسٹ تھما کر بھیجا تھا اور اس میں موجود سبھی چیزیں آغا فارس یوں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائے تھے، گویا ہنی مون کے لیے نہیں بلکہ خاص طور پہ اس کی شاپنگ کے لیے ہی یہاں آئے ہوں۔ آپ نے نہیں بلکہ میں نے سوچا، یہ مشکل میں نے ہی آسان کی تھی۔ رابعہ بیچ میں بولی تو وہ ہنس دیا۔ بہنیں۔ انم کی آنکھوں میں زخمی پن سا اترا اور وہ تمسخرانہ لہجے میں بڑبڑائی۔ ایک بہن کو آپ بیوی بنانے چلے تھے اور دوسری کو بیوی بنا بھی چکے۔ ہم آپ کی بہنیں نہیں تھی، میں تو شاید مان بھی لوں کہ تھی، مگر ایزل کو کبھی بھی آپ نے بہن سمجھ کر پیار نہیں کیا۔ اس کے لیے آپ کا پیار کس نوعیت کا رہا یہ آپ خود بھی نہیں جان پائے۔ جان جاتے تو کبھی بھی اسے اپنی بہن نہ کہتے۔ وہ اپنے آپ سے بول رہی تھی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے نوری سے پوچھا۔ اس کبرڈ سے۔ اس نے لکڑی کے کبرڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں سے پہلے بھی اس نے کئی ڈیکوریشن پیسز نکلوائے تھے۔ یہ یہاں اوپر کیسے آیا؟ میں نے کب اسے کمرے سے نکالا؟ انم نے یاد کرنے کی کوشش کی تو جلدی یاد آ گیا کہ جب پہلی بار آغا فارس نے انم کے رشتے سے انکار کیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ اسے اپنی بہن سمجھتے ہیں، اس کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، تب پہلی بار انہوں نے جانے انجانے میں انم کا دل توڑا، کیونکہ رشتے کی بات سے انم کے احساسات بدل گئے تھے ان کے لیے۔ جب انہوں نے انکار کیا، وہ بھی قطعی انداز میں، تو انم نے ان کا دیا وہ تحفہ جو انہوں نے بھائی بن کر دیا تھا اسے اپنی نظروں سے دور کر دیا۔ یوں تو کئی تحفے اور بھی تھے، مگر انہیں دیتے ہوئے انہوں نے اپنا اور اس کا رشتہ واضح نہیں کیا تھا جو یہ تحفہ دیتے ہوئے واضح کیا۔ آپ سے رشتہ جڑنے اور ختم ہونے کے بعد میں اب کبھی آپ کو اپنا بھائی نہیں مان سکتی، اس لیے آپ کا دیا یہ تحفہ بھی جو آپ نے مجھے بھائی بن کر دیا، وہ میں کسی صورت اپنے کمرے میں نہیں سجا سکتی۔ ہاں، مگر تحفوں کی بے قدری کرنا، انہیں کسی اور کے سپورٹ کرنا یا پھینکنا مجھے گوارا نہیں۔ میں اسے سنبھال کر ضرور رکھوں گی، مگر وہاں جہاں یہ میری نظروں سے دور رہے۔ انم نے ایک زخمی نگاہ تاج محل پہ ڈالی اور اسے وہیں پڑے باکس میں رکھ دیا جس میں دیگر ایسی چیزیں موجود تھیں۔ ارے جناب، کیا دیکھا جا رہا ہے؟ ارہم کمرے میں داخل ہوا تو آج اتنے عرصے بعد کمرے کی LED کو چلتا پایا۔ سوزین کو آج اتنے عرصے بعد LED چلائے کچھ دیکھتا پا کر اس نے خوشگوار حیرت لیے پوچھا۔ معلوم نہیں، جو چل رہا ہے بس دیکھ رہی ہوں، وہ عدم دلچسپی سے بولے۔ جب دیکھ کر بھی بور ہی ہونا ہے تو اس سے بہتر ہے دیکھو ہی نہ۔ ارہم نے اپنا کوٹ تمیز سے سٹینڈ پہ ہینگ کرتے ہوئے اسے مشورے سے نوازا۔ وہ کتنا نفاست پسند تھا سب بخوبی جانتے تھے۔ کبھی کبھی اپنے اندر کے شور کو دبانے کے لیے باہر کے شور کا سہارا لینا پڑتا ہے، یا پھر تم یہ سمجھ لو کہ اس کمرے کی وحشت چپکاتی خاموشی کو مارنے کی خاطر یہ شو برپا کیا ہے۔ وہ ترچھی نگاہوں سے ارہم کو دیکھتی بولی جو اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ میں سننا چاہتا ہوں وہ شور جو تمہارے اندر برپا ہے، کیا ہے جو تمہارے اندر سر پٹک کر چیخ رہا ہے؟ میں سننا چاہتا ہوں، وہ اس کے روبرو بیٹھا۔ کچھ ایسی محرومیوں کا شور جو کبھی خاموش نہیں ہوتا، کبھی کبھی تو اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کانوں کے پردے پھاڑنے کے در پہ آ جاتا ہے۔ شاید ایسا ہی کوئی شور تمہارے اندر بھی برپا رہتا ہے، مگر جس طرح میں نہیں سن پاتی تمہارے شور کو، اس طرح تم بھی نہیں سن پاؤ گے۔ وہ لپٹے ہوئے لفظوں میں اس شور کا سبب بیان کر گئی تو ارہم چند ساتوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ اولاد کی محرومی، حالہ سے محرومی، اپنوں کی محرومی، اور کوئی ایسی محرومیاں تھی جو واقعی اس کے اندر بھی سر پٹک کر روتی تھی۔ جب وہ آج تک اپنے شور کو سلا نہیں پایا تھا تو سوزین کی کیا مدد کرتا؟ میرے اندر تو ان جذبوں کا شور بھرپا رہتا ہے نور، جو تمہیں دیکھ کر اور تمہارے پاس ہونے سے اٹھتے ہیں، اور اس شور کو میں کبھی نہیں دبانا چاہتا۔ ارہم نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کے اندر بھی محرومیت کا شور بھرپا ہے، اس لیے بات کا رخ غیر سنجیدگی کی طرف موڑ کیا۔ موضوع سے ہٹنے اور بات پلٹنے میں تو تم ماہر ہو ارہم، سوزین اسے تعصب سے دیکھتی بولی۔ میں اور بھی بہت سے کاموں میں ماہر ہوں، کہو تو ایک ایک کر کے بتاؤں، وہ مانی خیزی سے بولا۔ بس ہو گئی شروع تم پٹری سے اترنا؟ سوزین نے اسے گھورا۔ پٹری سے تو وہ بھی اتر رہے ہیں جانے من۔ ارہم نے کاغ دباتے ہوئے اسکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں کوئی رومانٹک سین چل رہا تھا۔ ارہم کے کہنے پہ اس نے سامنے دیکھا تو ہڑبڑا کر ریموٹ اٹھایا۔ اس سے اندازہ کر سکتا ہوں کہ تم واقعی کسی دوسرے جہاں میں محو سیر تھی اور اتنا آگے نکل گئی کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں رہا کہ سامنے ایک اچھی خاصی رومانٹک مووی چل رہی ہے۔ ارہم نے اسے LED آف کرتا دیکھ ریموٹ اس کے ہاتھ سے لیا اور بند کرنے کی بجائے والیوم اور بھی بڑھا دیا کیونکہ کوئی رومانٹک سانگ چل رہا تھا۔ میں نے واقعی غور نہیں کیا۔ سوزین نے ریموٹ چپٹنا چاہا مگر ارہم ہاتھ پیچھے کھینچ گیا۔ وہ اپنے خیالوں میں ایسی گم تھی کہ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ اسکرین پہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں۔ ایسی مووی دیکھ کر تو تمہارے شوہر کا بھی دل بے ایمان ہو رہا ہے، اس پہ گہری نظریں جمائے بولا۔ تمہارا دل کب بے ایمان نہیں ہوتا، اپنا ایمان مضبوط رکھو ڈیئر ہسبینڈ۔ سوزین نے اسے مفت مشورے سے نوازا۔ تمہارے ہوتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں ڈیئر وائف،
وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، میرے ساتھ ممکن اور ناممکن پہ بحث کرنے کی بجائے تم یہاں سے اٹھو اور جا کر فریش ہو۔ سوزین اس کا دل بے ایمان ہونے سے قبل اسے یہاں سے اٹھا دینا چاہتی تھی۔ بحث کر ہی کب رہا ہوں، میں تو بس بتا رہا ہوں کہ جب تم میرے پاس ہوتی ہو تو یہ تم مجھے 1000 بار بتا چکے ہو، اور ہم فریش ہو کر آؤ، پھر فرصت سے سن لوں گے۔ سوزین نے بر وقت اسے ٹوکا، ورنہ وہ بتانا شروع ہوتا تو 2 گھنٹے سے قبل یہاں سے ہلتا ہی نہ۔ میں جانتا ہوں یہ سب مجھے یہاں سے اٹھانے کے بہانے ہیں، جاؤ، میں نہیں ہو رہا آج فریش۔ وہ دانستہ سدھی پن سے کہتا اٹھنے کے بجائے مزید سیٹ ہو کر بیٹھ گیا، بلکہ اس کی ٹانگوں پہ سر رکھ کے لیٹ گیا۔ اوف ارحم، تم کتنے ضدی ہو۔ سوزین اس کے بچوں سے ضد پہ ہنس اٹھی۔ پیار میں تھوڑا بہت ٹوٹنا منانا، نخرے دکھانا اور ضد دکھانا تو چلتا ہے نور بیگم۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا، تھوڑا بہت ہو تو واقعی چلتا ہے، مگر حد سے زیادہ ہو جائے تو یہ رشتے کی خوبصورتی کے بجائے بدصورتی بن جاتے ہیں۔ سوزین بولی، جبکہ ارحم اس کی بات سے اتفاق کرتا تھا۔ ویسے تم بھی کچھ کم نہیں روٹتی اور نخرے بھی تمہارے بہت بڑھتے جا رہے ہیں، ارحم اسے تنگ کرنے کو بولا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، اور دوسری بات اگر یہ سچ ہے بھی تو کیا اس رشتے میں پیدا ہوتی بدصورتی کے سبب کیا تم مجھ سے اکتا جاؤ گے؟ سوزین اس کے مذاق میں کہی بات پہ سنجیدہ ہو بیٹھی۔ تم بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو نور، میں تم سے تو نہیں مگر تمہاری ان بدگمانیوں سے ضرور تنگ آ جاتا ہوں۔ سارا دن فارغ بیٹھی نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ تمہاری فرصت کا علاج ڈھونڈنا پڑے گا، کرتا ہوں تمہاری مصروفیت کا بندوبست۔ وہ اسے مصنوعی غصے سے دیکھتا اٹھ بیٹھا۔ کیا کرو گے تم؟ سوزین نے واقعی سیریس ہوتے ہوئے فوراً سے پوچھا۔ لگاتا ہوں تمہیں بھی کل سے اپنے ساتھ آفس کے کاموں میں ساتھ لے کر جایا کروں گا، ساتھ لے کر آیا کروں گا، تاکہ فارغ بیٹھ کر الٹی سیدھی سوچے پالنے کا تمہیں وقت ہی نہ ملے۔ ارحم نے بناوٹی متانا چہرے پہ سجائے کہا تو سوزین جلدی سے بول اٹھی، مجھے نہیں جوائن کرنا آفس، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بزنس میں۔ ایک نہیں سننے والا میں تمہارے انکار کو ویلیو دے کر تمہیں ایسے ہی فضول سوچے پالنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ قطعی لہجے میں بولا، کوئی فضول سوچے نہیں پالتی میں، اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو میں نہیں کرتی آئندہ تم سے ایسی کوئی بات، مگر مجھے نہیں پڑنا یہ بزنس کی جھنجٹ میں۔ یہ کام تمہیں ہی مبارک ہو، وہ جھنجھلا کر بولی۔ بہت کام چور ہو تم، ارے یار کچھ مت کرنا، بیٹھی رہنا میرے سامنے اور بس مجھے دیکھتی رہنا، یہ بھی ایک کام ہی ہے۔ اور ہم بول کر اپنی ہی بات پہ ہنس پڑا۔ میں تمہیں دیکھتی رہوں گی تو تم کون سا نظریں جھکائے بیٹھے رہو گے؟ جب تم بھی مجھے ہی دیکھتے رہو گے تو کام کب کرو گے؟ ایسے تو چل گیا تمہارا بزنس۔ سوزین نے اس کی ہنسی کے دوران لقمہ دیا۔ ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے چلا ہی لیں گے کام، تم رضامندی تو دو۔ وہ اسے ٹوکا دیتا بولا، مجھے نہ منظور ہے، میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے پھر سے غیر رضامندی ظاہر کی۔ یوں تو میں مذاق کر رہا تھا، مگر آئیڈیا برا نہیں ہے، تمہیں میرا بزنس جوائن کر لینا چاہیے، ایسے تمہارا بھی دل لگا رہے گا اور دن بھر ساتھ بھی رہیں گے۔ ایک دوسرے کی نظروں کے سامنے سوچ لو، میں تم پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ اپنی مذاق میں کہی بات کو ارحم نے حقیقت بنانے کا سوچا۔ ایک دوسرے کی نظروں کے سامنے رہیں گے، اس بات پہ سوزین سوچ میں پڑی، یعنی ایسے وہ ارحم پہ نظر رکھ سکے گی؟ اگر ایسا ہے تو مجھے جوائن کر لینی چاہیے ارحم کی کمپنی، اس نے سوچا، مگر پھر اپنی سوچ پہ افسوس کیا۔ ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر سوچوں گی۔ سوزین نے اب کی یہ کہہ کر اس بات کو لپیٹ دیا کہ وہ اس کی آفر پہ غور کرے گی، تو میں سوچنا بھی چاہیے۔ خیر، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم دیکھو اپنی رومانٹک مووی۔ وہ آخری بات پہ اسے چھیڑ کر کہتا اٹھا، مگر ابھی 2 قدم ہی چلا تھا کہ ایک لفظ نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ سوزین جو LED آف کرنے کو تھی، ارحم کے یوں ایک دم سے رک جانے پہ ٹھٹکی اور بولی، کیا ہوا؟ اس سے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، ارحم افسردگی سے بولتا آگے بڑھنے کے ہوا، جب سوزین نے قدرے آگے ہو کر اس کا بازو پکڑ کے اسے روک لیا۔ کچھ تو ہوا ہے، یہاں بیٹھو ارحم۔ سوزین نے اسے بیٹھنے کو کہا، مگر وہ نہ بیٹھا تو اس نے خود ہی اسے کھینچ کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اب بتاؤ کیا ہوا، یوں ایک دم سے بجھ کیوں گئے؟ اس نے ارحم کے بجھے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو ارحم نے اس لمحے گردن گھما کر سکرین کی طرف دیکھا، جہاں ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑے اس کے قدموں سے قدم ملانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا دل اور بھی بھر آیا تھا، آنکھوں میں چبھن سی پیدا ہوئی تھی۔ ببی، آئی وانٹ دس سائیکل۔ وہ بچہ ایک دوسرے بچے کی سائیکل دیکھ کر باپ سے فرمائش کر رہا تھا کہ اسے بھی یہ سائیکل چاہیے۔ مگر ارحم تو اس بچے کے ادا کیے لفظ ببی پہ ٹھہر سا گیا۔ کیا ہوا ارحم، وہاں کہاں کھو گے؟ کیا تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے؟ اسے ٹکٹکی باندھے سکرین کی طرف تکتا پا کر سوزین نے اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ کھویا کھویا سا اس بات میں سر ہلا گیا۔ کیا یاد آ رہا ہے؟ سوزین نے پوچھا۔ کیا نہیں، کون؟ ارحم نے تصحیح کی۔ کون یاد آ رہا ہے؟ ارحم کے اترے چہرے پہ نظریں جمائے سوزین نے پوچھا۔ میرے ببی، وہ بالکل مدھم لہجے میں بولا، مگر سوزین کو سنائی دے گیا۔ ببی؟ کون ببی؟ سوزین نے انجانے پن سے پوچھا۔ ببی یعنی میری بابا، وہ بیک وقت تکلیف و چاہت سے ہلکاتے لہجے میں بولا تو سوزین قدرے حیران ہوئی، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا کہ ارحم اس سے اپنے ماں باپ کے متعلق کوئی بات کرے۔
وہ کبھی ان کا ذکر نہیں کرتا تھا اور آج خود سے بتا رہا تھا کہ اسے ان کی یاد آ رہی ہے۔ شاید اس لفظ کے تحت ایموشنل ہو گیا تھا۔ سوزین نے بنا کچھ کہے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ شاید اس کی اداسی میں اسے اپنے پن کا احساس دلاتا لمس تھا جو بخشا گیا تھا۔ الفاظ تو تھے نہیں جو ادا کرتی، یہ سمجھ سے باہر تھا کہ کن لفظوں سے اس کی اداسی کم کرے۔ میں بہت چھوٹا سا تھا جب اپنے بابا کو ببی بلایا کرتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پہ ٹہرے سوزین کے ہاتھ کو دیکھتا بولا، اتنی چھوٹی عمر کی باتیں عموماً یاد نہیں رہتی، مگر مجھے سب یاد ہے، خاص کر وہ باتیں جو میرے ماں باپ سے جڑی ہیں۔ حیرت در حیرت تھی کہ آج وہ اپنے باپ کا ذکر کر رہا تھا، وہ بھی خود سے۔ ایسا نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا، تبھی سوزین نے اسے بالکل نہ ٹوکا بلکہ خاموشی سے اسے سنتی گئی۔ ماما بار ہار سکھاتی تھی کہ ببی نہیں بابا بولو، مگر میری زبان ہر بار ببی ہی ادا کرتی تھی۔ اور پھر ایک روز ببی نے کہا کہ میرا اہمی جو مجھے کہتا ہے اسے کہنے دو، یہ مجھے ببی کہتا ہے تو آج سے میں اس کا ببی ہی ہوں۔ وہ آخری بات پہ تھوڑا سا ہنسا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں بڑا ہوتا گیا، مگر اس کے باوجود بھی میں انہیں ببی سے بابا نہ بنا پایا۔ وہ میرے ببی تھے اور ببی ہی رہے۔ لوگ اپنے باپ کو پاپا، بابا، ڈیڈ اور نہ جانے کیا کچھ کہہ کر پکارتے ہیں، مگر ان پکاروں پہ میرا دل نہیں مچلتا۔ دل تو تب مچل کر تڑپ اٹھتا ہے جب کوئی اپنے باپ کو ببی کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ لفظ سن کر مجھے شدت سے اپنے ببی کی یاد ستانے لگتی ہے۔ ارحم کی آنکھوں میں ٹہری جھیل کا پانی آ رکا تھا جسے اس نے آنکھیں جھپک کر واپس موڑ دیا۔ ارحم، سوزین نے اس کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھا کر اسے نرمی سے پکارا۔ بہت خواہش تھی کہ میرا بھی کوئی بیٹا یا بیٹی ہوتے جو مجھے بھی ببی کہہ کر پکارتے، مگر اس مگر سے آگے کس قدر اذیت پنہا تھی یہ بتانے کی اسے ضرورت نہ تھی۔ بالکل اسی تکلیف سے سوزین بھی گزرا کرتی تھی، یہی تو اس کی دکھتی رکھ تھی۔ وہ جو اسے حوصلہ دینے کو تھی، اس کی خواہش پہ خود حوصلے کی محتاج ہوگی۔ وہ ہاتھ واپس کھینچتی، نظریں پھیر کے جن میں درد کے ساتھ گرم سیال بھی جمع ہوتا جا رہا تھا۔ تم سے کوئی شکوہ نہیں نور، تم سے کوئی شکایت نہیں، قسمت میں یہی لکھا تھا اور ہم قسمت کو برا بھلا کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ ارحم جانتا تھا کہ اس کی ایسی باتوں سے سوزین کو اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہونے لگتا ہے کہ کاش وہ اس شام شیراز کے گھر نہ گئی ہوتی۔ تبھی وہ اس کی شرمندگی ختم کرنے کو بولا تھا، تمہیں مجھ سے شکوہ نہ صحیح مگر مجھے تو ہے نا ارحم، میں آج بھی خود کو اس سب کا قصوروار اتنی شدت سے ٹھہراتی ہوں جتنی پلیز نور۔ ارحم اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر اسے چپی لگوا گیا۔ پرانی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، کیا ہے کیوں ہے، کون قصوروار ہے کون بے قصور، مجھے ان سوالوں میں نہیں پڑنا۔ تم سے کوئی شکوہ نہیں، بس اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ ارحم جانتا تھا اب یہ موضوع طویل ہوا تو سوزین خود کو الزام ٹھہرا کر روتی ہی چلی جائے گی اور اس سے معافیا مانگنا شروع ہو جائے گی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت خواہش تھی ببی سننے کی، مگر تم نے حالہ کو ڈیڈ سکھا دیا، اور جو میری نور نے سکھایا میں اس پہ اسے کیسے ٹوکتا۔ کبھی چپکے سے ٹوک بھی دیتا تھا کہ ببی بولو ڈیڈ نہیں، مگر اسے ڈیڈ کہنے کی عادت پڑ چکی تھی، اور جب تھوڑی بڑی ہوئی اور ہر بات ماننے لگی تب مجھے ڈیڈ سننے کی عادت پڑ گئی۔ وہ سوزین کی ناک چھوتا بولا، ارحم تم اپنے ببی کی بات کر رہے تھے۔ حالہ والی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سوزین نے اسے واپس اس کے باپ کے موضوع کی طرف لانا چاہا۔ تمہارے ببی کیسے تھے اور تمہاری ماما، تم نے آج تک مجھے ان کی ایک تصویر تک نہیں دکھائی، پلیز دکھاؤ نا۔ سوزین بچے کے موضوع کو تو چھوڑ سکتی تھی مگر ببی والے نہیں۔ میرے پاس ان کی کوئی تصویر نہیں ہے نور، نظریں چرا گیا، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ تم ہر بار یہی کہتے ہو، مگر میں جانتی ہوں تم نے کہیں نہ کہیں ان کی تصاویر سنبھال رکھی ہوں گی۔ سوزین نے ہر بار کی طرح اس بار بھی یقین نہ کیا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سنبھال تو واقعی رکھی ہیں۔ خلاف توقع اس بار وہ مان گیا۔ کہاں؟ سوزین نے فوراً سے قبل پوچھا۔ یہاں، میرے دل میں اور یہاں میرے دماغ میں۔ ارحم نے پہلے سینے اور پھر کنپٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو سوزین نے ایک خالی طویل سانس کھینچ کر خارج کی، یعنی وہ پھر سے بات پلٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے دل و دماغ کی دیواروں پہ ان کی سبھی تصاویر اویزہ ہیں، وہ مزید گویا ہوا۔ دل و دماغ کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہوگی جہاں ان کے چہرے محفوظ کر رکھے ہوں۔ اس نے کنگالنا چاہا۔ ان کے چہرے جتنے میرے دل کے خانوں میں نقش ہیں اتنے اور کہیں نہیں نقش۔ وہ آنکھوں میں اپنے ماں باپ کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے بولا، تم کب سچ بولو گے ارحم؟ سوزین نے افسوس سے اسے دیکھا۔ یہ سچ ہے نور، 100% سچ ہے۔ وہ اس کے نام ماننے پہ حیران ہوا۔ ہاں سچ ہے مگر ادھورا سچ۔ پورا سچ یہ ہے کہ تم نے دل و دماغ کے علاوہ بھی ان کی تصاویر محفوظ کر رکھی ہیں، بس مجھے ہی نہیں دکھانا چاہتے۔ وہ شکوہ بھرے لہجے میں بولی، دکھاؤں گا یار، ڈھونڈنی پڑیں گی مگر دکھاؤں گا۔ خیر ابھی تو مجھے اٹھنے دو، میں جب تک فریش ہوتا ہوں تب تک تم کھانا لگوا دو، بھوک جاگ اٹھی ہے میری۔ نامعلوم بھوک واقعی جاگ اٹھی تھی یا اس ٹاپی کو لپیٹنے کا بہانہ تھا۔ سوزین سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کب دکھائے گا کب نہیں، مگر دکھانے کی حامی بھر لی تھی۔ سوزین کے لیے یہی بات خوش کن تھی۔ ماما آپ نے بلایا؟ انم نیچے آئی تو نادیہ کو کسی کے ساتھ لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے پایا۔ وہ کوئی عورت تھی جس کے انم کی جانب پشت تھی۔ ہاں انم آؤ یہاں بیٹھو۔ ان کے کہنے پہ انم ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ یہ ہے میری بڑی بیٹی انم،
انہوں نے اب کی ملوا کر تعارف کروایا۔ السلام علیکم آنٹی۔ انم نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ بہت پیاری بیٹی ہے آپ کی۔ گو کہ انم کا حلیہ اس وقت نوری سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دوپٹہ کمر پہ کسے بالوں کا جوڑا بنائے ملگجے حلیے میں تھی، کیونکہ سامان کی ساری ڈسٹ کپڑوں پہ لگ گئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کی خوبصورتی میں رتی بھر فرق نہیں آیا تھا۔ یہ تو ہے، نادیہ نے مسکرا کر کہا، جبکہ انم نے استفہامیہ نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا کہ یہ کون ہے۔ بہت سلجھی ہوئی، صبر والی اور فرمانبردار بیٹی ہے میری، آج تک کسی معاملے میں ہمیں تنگ نہیں کیا۔ ضد کرنا کسے کہتے ہیں اس سے تو واقف ہی نہیں میری بچی، سارا گھر اسی نے سنبھال رکھا ہے، ہر کام جانتی ہے، بہت سکڑ ہے میری انم۔ انم کی سوالیہ نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے نادیہ اس کی تعریف میں رتب السان ہو گئی، جبکہ انم حیران بیٹھی تھی کہ یہ آخر اس کی اتنی تعریفیں کیوں کی جا رہی ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ تو دیکھ کر ہی پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی واقعی ان خوبیوں سے مالا مال ہے۔ بھائی میں تو چہرہ دیکھ کر ہی اگلے بندے کا اندر پڑھ لیتی ہوں۔ میری بھی یہ خوبی ہی سمجھ لیں، وہ خوش ہلکی سے بولی۔ یہ تمہاری پپھو کی جاننے والی ہیں ریشما آنٹی۔ آخر انم کی دوبارہ سے اٹھی سوالیہ نظروں کے سبب نادیہ نے ان کا تعارف بھی کروا دیا۔ انم جاؤ آنٹی کے لیے چائے کا انتظام کرو۔ نادیہ نے انم کی بس اتنی ہی ملاقات کروانی تھی شاید۔ جی ماما، وہ جی ماما کہتی اٹھ گئی اور کچن میں آ کر سوچنے لگی کہ کون ہے یہ عورت، ایسی بھی کون سی جاننے والی ہے پپھو کی جس سے اس کی ماں اتنی تعریفیں کر رہی تھی۔ مگر پھر سر جھٹک کے اس نے چائے چولہے پہ چڑھائی اور سنیکس نکال کر پلیٹس میں سجانے لگی۔ خیر تو ہے، آج میری مسز نے کھانا اوپر ہی منگوا لیا تھا۔ آغا فارس آج ذرا لیٹ آفس سے آئے تھے اور اب چینج کرنے کے بعد اس کے پاس آئے تو خالی برتنوں کو دیکھتے ہوئے بولے، آج آپ کی مسز کا موڈ نہیں تھا نیچے جا کر ڈنر کرنے کا، اور وہ بھی آپ کے بغیر، سو اوپر منگوا لیا۔ بیڈ پہ نیم دراز ہزل تکان سے بولی، کیا بات ہے، کافی سست لگ رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آغا فارس نے اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ بس تھک گئی ہوں، بیڈ سے اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا، وہ تھکن بھرے لہجے میں بولی۔ کیا کرتی رہتی ہو جو تھک جاتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے بلی نکمی رہ کے سارا دن اور رات بیڈ توڑ کر ہی تم نے اپنی ہڈیاں بیکار کر لی ہیں۔ آغا فارس نے اسے نکمے پن کا تانا مارا۔ غلط بات مت کریں آغا، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں کتنا کام کرتی ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھی اور انہیں خفگی سے گھور کر بولی، اچھا ذرا مجھے بھی تو پتا چلے کون سے کام کرتی ہو تم۔ انہوں نے دلچسپی سے افسار کیا۔ کون سے نہیں کرتی یہ پوچھیں، سب کچھ میرے سر پر ہی تو ہے، اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا کے میرے تو نازک کندھے اب دکھنے لگے ہیں۔ وہ اپنے نازک کندھوں کو چھوتی بولی، آپ اجازت دیں تو آپ کے نازک کندھے دبا دوں شہزادی صاحبہ؟ آغا فارس شرارت سے بولے، ہاں پلیز۔ اس نے اجازت دینے کے ساتھ پلیز کہہ کے ریکویسٹ بھی کی تو آغا فارس اس کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے ہولے ہولے دبانے لگے۔ ویسے آپ بتانا پسند کریں گے کہ کس ذمہ داری کی بات کر رہی تھیں آپ؟ اصل بات پوچھنے کا خیال بعد میں ہے۔ ارے یہ گھر، اس اتنے بڑے گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر ہی تو ہے، میں ایک دن توجہ نہ دوں تو یہاں کوئی کام ڈھنگ سے نہ ہو۔ وہ مظلومیت سے بولی، ہاں یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے، سارا بوجھ بیچارے آپ کی ناتوا کندھوں پہ ہی تو ہے۔ انہوں نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مصنوعی افسوس چھاڑا، جبکہ اندر سے وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ شہزادی صاحبہ اٹھ کے خود سے پانی تک نہیں پیتی، گھر کو سنبھالنا تو دور کی بات۔ آپ ٹھیک سے دبائیں نا، جان نہیں ہے کیا آپ کے ہاتھوں میں؟ ان کا ڈھیلا سا دباؤ پا کے وہ روب سے بولے، ارے بیگم ریلیکس، ابھی لے آتے ہیں جان ہاتھوں میں۔ وہ اسے ریلیکس ہونے کا بولتے زور سے دبانے لگے۔ اف، اب کندھے توڑیں گے کیا، تھوڑا آرام سے دبائیں۔ انہوں نے کچھ زیادہ ہی زور سے دبا دیا تھا، تبھی وہ اف کرتی بولی، وہ دراصل کیا ہے نا، مجھے بیویوں کو دبانے کا تجربہ نہیں ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے بولے، ہاں تو دبا لینا تھا نا اپنی پہلی 2 بیویوں کو، آج کم از کم تیسری بیوی کو تو فائدہ ہوتا۔ وہ بنا جلے بھنے آرام سے بولی، جبکہ آغا فارس کو لگا تھا کہ کوئی تو توپ قسم کا ہی جواب آئے گا۔ تمہیں تو میں فائدہ بنا تجربے کی بھی دے سکتا ہوں، انفیکٹ تمہارے ساتھ بہت سے شوہروں والے کام بنا تجربے کے ہی کیے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پہ آتے بالوں کو پرے کرتے بولے، جیسے کہ؟ ایزل نے پوچھا۔ جیسے کہ بیوی کو اپنی پسند کی شاپنگ کروانا، بیوی کے ناز نخرے اٹھانا، روٹھی بیوی کو بنانا، بیوی پہ دن رات محبت لٹانا، بیوی کو دبانا اور وہ رکے تو ایزل نے مسکراتے ہوئے بیچارنی سے پوچھا، اور بیوی کی ہر پل کیئر کرنا، خاص کر تب جب وہ میرے بچے کو جنم دینے والی ہو۔ وہ سر جھکا کر اس کے کان سے لب جوڑتے بولے تو ایزل کے لبوں پہ شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ باقی سارے کاموں پہ غیر تجربہ کاری ایک طرف، مگر پریگننٹ بیوی کا خیال رکھنے کا واقعی یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دینا مسز۔ انہوں نے یہ بات سنجیدگی سے کہی تھی۔ او ہو آقا، آپ بھی نہ، آپ تو میرا خود سے بھی بڑھ کر خیال رکھتے ہیں، ایسی بات مت کریں۔ ایزل نے انہیں ٹوکا، خود سے زیادہ عزیز ہو تو مجھے، سو تبھی خود سے بڑھ کر خیال رکھتا ہوں تمہارا۔ وہ اس کے گال کے ساتھ گال جوڑتے بولے تو ان کی بیٹ کی جبن سے ایزل کے لب پھیلے، جان ہو تم میری رگوں میں قطرہ قطرہ لہو بن کر سرایت کرتی ہو تم، ہر پل تمہیں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، وجود میں سکون کی کمی نہیں ہو پاتی، تم جو سکون بن کے میرے اندر گھل چکی ہو۔
وہ شانہ پہ ہاتھ روکے اس کی گال سے گال جوڑے دھیمے پن سے ٹہر ٹہر کر بولتے ایزل کے وجود میں بھی قطرہ قطرہ سکون بھرتے جا رہے تھے۔ ایزل کو لگا اس کی تھکاوٹ انہی لفظوں پہ ختم ہو چلی ہے۔ آقا، ایزل نے انہیں نرمی سے پکارتے ہوئے چہرہ ان کی جانب کیا۔ جی جانے آقا، انہوں نے اس کے گال پہ ہتھیلی رکھتے ہوئے جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، میرا سکون بھی بس آپ کی ذات سے وابستہ ہو کے رہ گیا۔ آپ گھر نہیں ہوتے تو یہ آنکھیں بس دروازے پہ جمی آپ کی ہی متلاشی رہتی ہیں، منتظر رہتی ہوں کہ کب آپ آفس سے واپس لوٹیں اور کب آپ کا چہرہ میری آنکھوں میں تھم سا جائے، اور وہ لمس جو گھر لوٹتے ہی آپ میری پیشانی پہ چھوڑتے ہیں، اس کے لیے تو میں ایک ایک پل گن کر کاٹتی ہوں آقا۔ میں اس قدر آپ کی عادی ہو چکی ہوں کہ اب ہر لمحہ آپ کا وجود درکار ہوتا ہے۔ دل کہتا ہے ہر لمحہ آپ میرے سامنے رہیں، میرے پاس رہیں۔ وہ ان کے چہرے کے بالکل قریب چہرہ کیے ان آنکھوں میں دیکھتی بول رہی تھی، جبکہ آقا فارس کی رگوں میں واقعی اس کی محبت، اس کی قربت اور الفاظ سکون بن کے دوڑ رہے تھے۔ تبھی روز دھکے دے کر مجھے آفس بھیجتی ہو؟ آقا فارس کا جی تو چاہا کہ وہ کوئی پیارا سا جواب اس کے سپرد کرے، مگر اسے تنگ بھی تو کرنا تھا۔ وہ تو آپ صبح ہی صبح شوخی پہ اتر آتے ہیں، اسی لیے بھیجتی ہوں۔ آج کل تو کچھ زیادہ ہی شوخی ہو رہے ہیں آپ۔ وہ چھینکتی ہوئی بولی، صبح تو بھیج دیتی ہو جانے من، مگر رات میں کیسے بچا کرو گی مجھ سے؟ رات میں تو میں تم پر بھی سب دروازے بند کر دیا کروں گا۔ وہ انگشت شہادت اس کی مانگ کی سیٹ سے نیچے تک لا کر لبوں پہ ٹھہرتے بولے، آپ بھی نہ چھوڑے مجھے، میں آپ کے لیے کھانا لگواتی ہوں، نیچے چل کر کھائیں گی یا یہیں؟ ایزل کو کچھ نہ سوجا تو کھانے کو بیچ میں لے آئی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں جب ایسی شہد سی میٹھی، مرچی سے تیکھی اور تنور سی ہاٹ بیوی سامنے ہوگی تو کھانے کا خیال کون دل میں لائے گا؟ تو میں انہیں کھا جاؤں؟ وہ اس کے ملائی سے ہونٹوں پہ انگلی پھیرتے سرگوشی لیے بولے تو ایزل نے ان کی چھیڑ چھاڑ کرتی انگلی کو دان تو تلے ہی دبا ڈالا۔ اف ایزل بدتمیز! انہوں نے جلدی سے انگلی پیچھے کھینچی اور چلائے، آپ مجھے کھانے کی بات کریں تو ٹھیک، میں آپ کو کھانے کی کوشش کروں تو بدتمیز! ایزل نے بڑی چالاکی سے بات بنا کر معصومیت سے بولتے ہوئے ان کی ڈانٹ سے بچنا چاہا۔ ہائے، تو پیار سکھاؤ نا میری جان، یوں کاٹنے کو تو مت دوڑو۔ انہوں نے واپس اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پہ رکھ دی اور اسے اجازت دی کہ وہ جو چاہے کرے۔ آئی ایم سوری، شاید زیادہ زور سے کاٹ دیا۔ ایزل نے ان کی انگلی دیکھی جو مخصوص حصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ اٹس اوکے مائی لو، تمہاری یہ انداز بھی میرے دل میں اترتے ہیں۔ انہوں نے اس کی شرمندگی ختم کرنا چاہی۔ اپنی یہ وحشی جنگلی بلی انہیں دل و جان سے پسند تھی، اور ان کی جنگلی بلی نے اب کے اپنا انداز بدلتے ہوئے ان کی انگلی کو لبوں سے لگا کر چوم ڈالا۔ جانا، اب ایسے کرو گی تو پھر معاملہ جان لیوا ہو جائے گا، اس کے لمس پہ بہکتے آغا فارس نے کہا۔ آغا، آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور ایک طویل نیند لینا چاہتی ہوں، پلیز آج مجھے تنگ مت کیجیے گا، ایزل نے ان کے ارادے بھانپتے ہوئے گزارشانہ لہجے میں کہا۔ تمہاری تھکاوٹ کا علاج ہی تو سوچ رہا ہوں، اس کے لیے تو میں طویل نیند بھی درکار نہیں ہوگی، کہو تو علاج شروع کروں؟ وہ زومانی انداز اپنائے بولے، علاج تو میں شروع کروں گی، وہ بھی آپ کے دل و دماغ کا، چپ کر کے پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں۔ ایزل نے ان کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں دھکا دیا تو وہ سراہانے سے جا لگے۔ جیسے مجھے لٹایا ہے بالکل ایسے ہی اب تم بھی یہاں لیٹ جاؤ، انہوں نے سر تلے بازو رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اپنے چوڑے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی لیٹ گئی تو پھر آپ کو نہ کھانے کی ہوش رہے گی اور نہ مجھے پڑھانے کی اور نہ ہی اپنے کام کی۔ پہلے اٹھیں، کھانا کھائیں، اپنا کام کریں اور فارغ ہو کر آئیں۔ ایزل نے انہیں کھینچ کر اٹھانا چاہا، ہاں، تاکہ میں جب لوٹوں تو محترمہ گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی دکھائی دیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھے اور ہفکی سے بولے، سو جاؤں گی تو آپ پیار سے مجھے باہوں میں بھر کے سینے سے لگا لینا۔ ایزل نے ان کا منہ ٹھیک کرنا چاہا، یوں کرو گی سویٹ ہارٹ تو پھر اٹھنے کا ارادہ ترک ہی کر دوں گا۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکے جبکہ انہیں پٹری سے اترتا دیکھ ایزل نے انہیں پھر سے پہلے والے انداز میں دھکا دیا، مگر اب کے بیڈ سے نیچے۔ باز آئیں، اب بہت ہو گیا، شرافت سے نیچے آ جائیں، کھانا لگا رہی ہوں۔ ایزل خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور روبدار لہجے میں بولی، اچھا اچھا، آ گیا باز، مگر تم تو یہاں بیٹھو۔ انہوں نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کے اسے واپس بٹھایا۔ یہاں لیٹو اور آرام کرو، میں فارغ ہو کر آؤں گا تو پیار سے تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر سینے سے لگا لوں گا، پکا۔ وہ اس کی تھکن کے تحت اسے آرام کرنے کا بولتے آگے ہوئے اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، جبکہ ایزل ان کی دوسری بات پہ شرمیلی سی ہنسی ہنستی، آپ بھی نہ، اور 3 لفظ کہتی اپنی جگہ پہ لیٹ گئی۔ کیک بھی چائے کے ساتھ رکھ دینا، آج کھانے میں کچھ میٹھا بنایا ہی نہیں، تم صفائی کے کاموں میں لگی رہی اور مجھ سے تو بس سالن ہی بن پایا۔ نادیہ چائے لینے آئی تو اسے کیک بھی ساتھ ہی رکھنے کا کہا۔ جی ماما۔ انم بادام کیک کو کھولنے لگی جو ریشما آنٹی لے کر آئی تھی۔ بادام کیک اعجاز کا پسندیدہ تھا۔ ارے بیگم، چائے لے بھی آؤ، تبھی اعجاز نے آواز لگائی۔ بس ابھی لائی، نادیہ نے بھی وہیں سے آواز لگائی۔ کیک کو چھوڑو، لاؤ پہلے میں چائے تو دے دوں نا، یہ تم لے آنا۔ وہ کیک اسے لانے کا کہتی چائے خود لیے باہر چلی جو انم نے انہیں کپوں میں ڈال کر دی تھی۔ شکر ہے بھائی، آج کی صدی میں تمہاری چائے تو آ گئی، اعجاز نے انہیں چائے لاتا دیکھ غیر متانت سے کہا۔ چائے تو ٹائم پہ ہی آئی ہے، بس آپ کو چائے کی طلب آج کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی ہے، تبھی بے صبرے ہو رہے ہیں، نادیہ نے ٹرے میز پہ رکھتے ہوئے کہا۔
ہاں بس آج کچھ تھکاوٹ ہو گئی تبھی، اعجاز نے صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگاتے ہوئے تھکان زدہ لہجے میں بتایا۔ چائے پئیں اتر جائے گی۔ نادیہ نے اپنا بھی کپ پکڑا اور ان کا بھی، جانتی تھی ان کی تھکاوٹ چائے سے ہی اترتی ہے، شروع سے چائے کی لت جو لگی ہوئی ہے۔ آج ریشما آئی تھی۔ نادیہ نے چائے تھما کر ان کے برابر بیٹھی اور کچھ دیر بعد بولی، کون ریشما؟ اعجاز نے چائے کا سپ بھرتے ہوئے پوچھا۔ ان کی ریشما سے بس ایک بار ہی ملاقات ہوئی تھی، ہاں، مگر ذکر بہت بار سن رکھا تھا۔ وہی جو شائستہ کی جاننے والی ہے، جس نے رشتے کروانے بند کر دیے مگر اب دوبارہ سے وہی کام شروع کر دیا ہے۔ آج آئی تھی شائستہ کی طرف، کہہ رہی تھی کہ بہت اچھے اچھے رشتے ہیں میرے پاس، وہ بھی کنواری لڑکیوں کے، تو میں فارس کے لیے چلی گئی کہ اپنا فارس بھی کسی سے کم تھوڑی نہ ہے۔ ایسے سیٹلڈ لڑکوں کو تو لوگ خود اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیتے ہیں، بھلے پہلے سے جتنی بھی شادیاں کر چکی ہوں، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ اس کی تو شادی ہو چکی ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ، سو میں یہاں چلی گئی۔ نادیہ حرف بہ حرف انہیں بتانے لگی۔ تو تمہیں نہیں لگتا کہ وہ محترمہ باتوں ہی باتوں میں ہم پہ طنز کر کے گئی ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے بھانجے کو یہی سب دیکھ کر اپنی بیٹی دی ہے؟ اعجاز کا لہجہ تلخ ہوا۔ ارے آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ تو دوسرے لوگوں کی بات کر رہی تھی۔ آج کل یہی سب تو ہو رہا ہے، لوگ اپنی کنواری بیٹیوں کے رشتے بچوں والے مردوں کو دے رہے ہیں صرف ان کی دولت دیکھ کر۔ اس نے کروائے ہیں نا ایسے بہت سے رشتے، ہم سے زیادہ تو اسے لوگوں کا پتہ ہے، سو یہ بات سچ ہی کی ہے اس نے۔ اور ویسے بھی ریشما کو تو آپ جانتے ہی ہیں، صاف دل اور صاف نیت کی بندی ہے۔ وہ روانی میں بولتی جا رہی تھی جبکہ اعجاز انہیں یوں دلچسپی سے بولتا دیکھ مسکرا دیا۔ اچھا بھائی بیگم، تم صحیح اور میں غلط، خیر یہ بتاؤ کہ دوبارہ کیوں شروع کر دیا یہ کام؟ انہوں نے ہتھیار ڈالے کہ میں غلط سمجھ گیا۔ بیمار جو ہو گئی تھی، اتنا عرصہ بیمار رہی اور پھر دوسرے شہر بھی چلے گئے تھے علاج کے سلسلے میں۔ اب 6-7 مہینے ہوئے ہیں واپس یہاں آئے۔ کہتی ہے میرا تو ابھی بھی ارادہ نہیں تھا، مگر ہر کوئی آتا ہے رشتے کے لیے، اور آئے بھی کیوں نہ جب اس کے کروائے سبھی رشتے خیر سے اتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ کوئی جھوٹ فریب نہیں، جو بات ہوتی ہے سچ سچ بتاتی ہے، اور سچ پہ جوڑے رشتے کامیاب بھلا کیسے نہ ہو۔ نادیہ ریشما کی بڑھ چڑھ کر تعریف کرنے لگی۔ اس کی تعریفوں میں بہتی ہی جا رہی ہو بیگم، کبھی اتنی تعریفیں میری بھی کر لیا کرو۔ اعجاز شوق ہوئے۔ آپ بھی نہ، مذاق چھوڑیں اور میری بات سنیں۔ وہ انہیں سنجیدہ ہونے کا بولی۔ کب سے تمہاری ہی تو سن رہا ہوں، وہ اسی انداز میں بولے۔ اب ذرا ضروری بات ہے، وہ تمہید باندھتی بولی۔ ارشاد بیگم، اجازت دی گئی جو کہ مانگی نہیں گئی تھی۔ دراصل میں نے ریشما سے انم کی رشتے کی بات چھیڑی ہے۔ ہاتھ میں موجود پلیٹ میں سجے کیک کے پیسز کپ کپ آئے تھے۔ وہ کب سے آتی وہیں بیچ راہ میں ٹھہر گئی تھی۔ رشتہ، اور وہ بھی اس کا، وہ بھی کسی اور سے۔ دل ڈوب کے ابھرا۔ تو یعنی یہ بات تھی جو نادیہ اس کی ریشما کے سامنے اتنی تعریفیں کر رہی تھی، اسے اب سمجھ آئی تھی۔ اتنی بے صبری کیوں ہو تم؟ کیا جلتی ہے بھائی جو بات چھیڑ دی؟ اعجاز کی سن کر ایک چھوڑے سیدھے ہو بیٹھے۔ خیر سے 30 کی ہے اپنی انم، اور اب تو 31 کی ہونے والی ہے، اور آپ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی کیا ہے؟ بیٹیوں کی شادی کی فکر تو بس ماؤں کی ہی ہوتی ہے، سنا تو تھا مگر آج دیکھ بھی لیا۔ نادیہ خفا خفا سی بولی۔ ارے بیگم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی شاید ہماری انم اس کے لیے راضی نہ ہو، بہت ڈسٹرب ہے وہ آج کل، بلکہ تب سے ہی جب سے۔ اعجاز نے تکلیف سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اپنی انم کا ہی تو سوچ رہی ہوں، دیکھتے نہیں آپ کیسے سارا سارا دن کمرے میں بند رہتی ہے، چپ چپ سی رہتی ہے، مرجھا کے رہ گئی ہے میری بچی تو، خود کو تنہا کر لیا ہے۔ اس کی تنہائی اور اداسی ہی ختم کرنا چاہتی ہوں، تکلیف ہی مٹانا چاہتی ہوں۔ ریشما نے بہت اچھے اچھے رشتے بتائے ہیں، دیکھنا اللہ اپنی انم کے لیے بھی کوئی اچھا سبب لگائے گا، میری انم کے نصیب بھی جاگ اٹھیں گے۔ نادیہ آنکھوں میں ڈھیروں امید کی جگنو لیے بول رہی تھی، جبکہ عقب میں کھڑی انم اپنے آنسو پینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ حارث کے سوا کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی سوچ ہی اسے تڑپا کر رکھ گئی تھی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، مگر انم سے بات رہنے دیں۔ اعجاز انہیں انم سے بات کرنے کی تاکید کرنے کو تھی جب وہ انہیں ٹوک گئی۔ انم سے بات کریں گے تو ظاہر ہے جتنا اس نے اپنے اندر ڈر بٹھا لیا ہوا ہے، اس کے بعد تو وہ انکار ہی کرے گی شادی کے نام سنتے ہی۔ اسے میں سمجھا لوں گی، آپ سمجھانے بیٹھے تو الٹا اس کے آگے ہار مان بیٹھیں گے۔ ملوایا ہے اسے ریشما سے، کہہ رہی تھی میری انم کو تو ہر کسی نے پسند کر لینا ہے۔ نادیہ کی بات بھی کچھ غلط نہ تھی، تبھی اعجاز اس بات میں سر ہلا گیا۔ ویسے کون کون سے رشتے بتائے اس نے؟ اب کے اعجاز بھی اس موضوع کو لے کر سنجیدہ ہوئے۔ ایک رشتہ تو ماما بابا۔ ابھی نادیہ پہلے رشتے کی ڈیٹیلز بتانے کو تھی جب انم سختی سے آنکھیں پہنچتی انہیں پکارے پاس چلی آئی۔ وہ نہیں سننا چاہتی تھی رشتوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست۔ پلٹ جاتی تو دوبارہ کیک کے لیے پکارا جاتا، اور کھڑی رہتی تو دشوار ہو جاتا ثبت باندھنا، تبھی کیک دے کر جانا چاہا۔ انم گڑیا یہاں بیٹھو ذرا، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ جانے کو مڑی جب اعجاز نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ وہ جانتی تھی کیا بات کرنی ہے اور بیٹھنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر بیٹھنے سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بابا کی جان، انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اگر میری بیٹی کا نصیب میرے ہاتھ میں ہوتا تو تم دنیا کی خوش قسمت بیٹی کہلاتی، بلکہ اگر میری دونوں بیٹیوں کا نصیب میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں دنیا کی ہر خوشی تم دونوں کے نصیب میں لکھ دیتا۔
پھر کیوں نہ ان خوشیوں کے بدلے مجھے اپنا نصیب دکھوں سے بھرنا پڑتا، میں بھر لیتا۔ وہ بول رہے تھے جبکہ جذباتی سی ہوتی ٹمٹماتی آنکھیں لیے انم سر جھکائے سن رہی تھی۔ بات تو نادیہ نے کرنی تھی، مگر اعجاز کو کرتا دیکھ وہ خاموش بیٹھی تھی۔ نصیب کے لیک تو رب کے ہاتھوں میں ہے، یہ اختیار ہم بندوں کو حاصل نہیں، مگر اس رب نے ہمیں یہ دل اور زبان ضرور دیے ہیں جن سے ہم جب چاہیں اس سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور یہ باپ صدقے دل سے اپنی دونوں بیٹیوں کے اچھے نصیب کی دعا مانگتا ہے، اللہ میری بیٹیوں کو دنیا کا ہر سکھ نصیب کرے اور ہر آفت و پریشانی سے دور رکھے۔ وہ بھی ازردہ ہو گئے تھے۔ نادیہ نے نم آنکھوں سے انم کو دیکھتے ہوئے اعجاز کی دعا پہ آمین کیا۔ تمہاری ماں نے ملوایا ہوگا تمہیں ریشما آنٹی سے، دراصل اس سے تمہارے رشتے کی بات کی ہے۔ اعجاز اب جا کے اصل موضوع کی طرف آئے تھے۔ بجائے ایک دم سے یہ بات کرنے کے انہوں نے پہلے انم کو بٹھا کے اس کے لیے اپنا احساس اور فکر ظاہر کی اور پھر اصل مدعے کی طرف آئے۔ ان کی بات سے ایک بار پھر نئے سرے سے انم کے سینے میں تکلیف کا احساس جگا، پر وہ ابھی بھی خاموش رہی۔ ہم بس تمہاری خوشی چاہتے ہیں، تمہیں اپنے گھر میں ہنستا بستا دیکھنا چاہتے ہیں بیٹا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایسی سوچ رکھ کے تمہارے رشتے کی بات چھیڑ کر ہم نے کچھ غلط کیا ہے یا جلدی کر دی ہے تو تم ہمیں اپنی مرضی بتا سکتی ہو۔ اعجاز کے پوچھنے کا طریقہ ہی ایسا تھا کہ انم نے سر اٹھا کر شکوہ بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں بابا؟ آپ اور ماما میرے لیے کچھ بھی غلط سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو دور کی بات ہے۔ میری رضا آپ دونوں کی رضا میں ہے، آپ جب بھی کریں جو بھی کریں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے دل پہ ایک آخری پتھر رکھ کے خود کو یہ رضامندی دینے کے لیے تیار کیا تھا۔ دل پہ کتنے ہی گرم قطرے گرے تھے جنہوں نے دل کو سیخ پاک کر دیا تھا، اور وہ دھواں اس کے پورے جسم میں پھیل کر اسے جھلسا رہا تھا۔ خوش رہو بابا کی جان، مجھے پتا تھا میری بیٹی ہمیں کبھی انکار کر ہی نہیں سکتی، میری فرمانبردار اور سمجھدار بیٹی جو ہوئی۔ انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپا کر اس کی تعریف کی جو وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی۔ چلو اب جاؤ، کوئی بھی بات دل میں ہو تو اپنی ماں سے یا مجھ سے کر لینا، تمہاری مرضی کے بغیر کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسے بھیجنے سے قبل ایک بار پھر سے یقین دلایا کہ اگر کہیں بھی اسے اعتراض ہوا تو وہ اس کے حق اور حمایت میں کھڑے ہیں، نہ کہ اس کے خلاف۔ انم سر ہلاتی اٹھ گئی۔ یوں ایموشنل کر کے باتیں کی ہیں، ایسے تو اسے رضامندی دینی ہی تھی۔ انم کے اٹھتے ہی وہ بولی، ہاں تو اور تمہاری طرح پہلے ایک لمبی سی تمہید باندھتا، یا پھر ڈائریکٹ مدعے کی بات چھیڑ کر اسے شوق دیتا، یا پھر یہ باتیں کر کے اسے تکلیف دیتا کہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میرا یہی طریقہ ہے، سو میں نے کر لی اپنے طریقے سے بات۔ اعجاز نے ٹھنڈی چائے کو دیکھتے ہوئے اسے پینے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے نادیہ سے کہا، حامی تو بھر گئی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ خوف زدہ ابھی بھی ہے، ڈرتی ہے کہ اس بار بھی کوئی بدنصیبی اس کے منتظر نہ ہو، اس لیے تم بھی اس سے بات کر لینا، تم ماں ہو، تم سے کھل کے خوف و غم ہلکا کرے گی۔ اعجاز نے انہیں تاکید کی بعد میں اس سے بات کرنے کی۔ وہ تو میں کروں گی ہی، ابھی کوئی رشتہ بھی تو دیکھ لیں، پسند آ گیا اور ہمارے خدشات بھی سائڈ پہ لگ جائیں تو اس کے خدشات دور کر دوں گی۔ خیر چائے ٹھنڈی ہو گئی آپ کی، میں گرم کر لاتی ہوں، آپ یہ کیک کھائیں اپنا پسندیدہ۔ نادیہ نے اس ٹاپک کو یہیں لپیٹ دیا اور انہیں کیک کا کہتی چائے لیے اٹھ گئی۔ کمرے میں ستاروں بھری لائٹس ٹمٹما رہی تھی۔ کمرے کی چھت پہ تاحت پھیلے ستاروں کو دیکھتی ایزل دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں اترتی جا رہی تھی۔ آج اسے واقعی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، شاید اسے بخار ہو رہا تھا۔ ایزل میری جان، تمہیں تو بخار ہے؟ آغا فارس اس کا ٹیمپریچر چیک کرتے فکر مندی سے بولے۔ بخار زیادہ نہ تھا، مگر پھر بھی وہ پریشان ہوگی۔ تبھی میں سوچوں یہ آج میری ایزو پہ اتنی تھکاوٹ و سستی کیوں سوار ہے؟ وہ تھرمامیٹر واپس ڈبی میں رکھتے ہوئے بولے۔ کیا ہوا، نیند آ گئی میری ڈول کو؟ وہ نیمہ آنکھوں سے اپنی طرف دیکھتی ایزل کے ماتھے سے بال آہستگی سے پیچھے ہٹائے پوچھنے لگے تو وہ اس بات میں سر ہلا کے، سو جاؤ، مگر پہلے دوائی لے لو تاکہ بخار زیادہ نہ ہو اور صبح تک آرام آ جائے۔ دوائی کا سن کر ہی ایزل کی نیمہ آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ آگا مجھے نہیں کھانی کوئی دوائی، میری پہلے ہی برداشت جواب دے چکی ہے دوائیاں کھا کھا کر۔ وہ برا سا منہ بناتی شدید اکتاہٹ بڑے لہجے میں بولی۔ برداشت تو تمہیں اپنی بڑھانی پڑے گی ایزل، اور صرف 2-3 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد دوائیوں کا سلسلہ ختم۔ انہوں نے 2-3 مہینے یوں کہا جیسے 2-3 دنوں کی بات کر رہے ہیں۔ بس اب اور نہیں نا، سوچ کر ہی جی متلانے لگتا ہے میرا، اور اوپر سے بے بسی یہ کہ دوائیاں کھانے سے جو دل خراب ہوتا ہے اسے ٹھیک کرنے کی بھی دوائی ہی کھانی پڑتی ہے۔ آگا میری بس ہو چکی ہے۔ ایزل کا جی چاہا وہ رو پڑے۔ مجبوری ہے جان، انہوں نے بھی مجبور سی شکل بناتے ہوئے کہا تو ایزل بے بس سی سانس بھر کر رہ گئی۔ چلو اب کم از کم یہ بخار کی دوا تو لو نا۔ انہوں نے دراز سے دوائی کا پتہ نکالا۔ آگا، ایزل نے رونی صورت بنا کر دوائی اور پھر آغا فارس کو دیکھا۔ بس ایک گولی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انہوں نے بچوں کی طرح بہلانا چاہا، جیسے کسی بچے کو انجیکشن لگواتے ہوئے شکار دیا جائے کہ بالکل درد نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن آغا، لیکن کچھ نہیں، ضد نہیں کرو اور اٹھو، شاباش، کھاؤ اسے۔ وہ پھر سے انکار کرنے کو تھی جب انہوں نے اسے ٹوک دیا۔
وہ منہ بناتی اٹھ بیٹھی۔ تمہاری فکر ہے مجھے، اسی لیے اصرار کر رہا ہوں تاکہ طبیعت زیادہ نہیں بگڑے۔ ابھی تو بس ایک گولی کھانی پڑی ہے، طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو مزید دوائیوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ کھا لو گی اتنی دوائیاں؟ آغا فارس نے دانستہ اسے ڈرانا چاہا تاکہ شرافت سے گولی نکل لے، کیونکہ ابھی تو وہ گولی کو گھورنے میں ہی مصروف تھی۔ اف، اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی اضافہ ہو، اس نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ صبح دوپہر رات ہر وقت بس دوائی دوائی دوائی، میرے تو خواب میں بھی اب گولیاں ہی ناچ رہی ہوتی ہیں۔ ایزل نے ہتھیلی آگے کی تو انہوں نے گولی نکال کر اس کی ہتھیلی پہ رکھی۔ اس نے برے دل سے گولی کو دیکھا اور جھنجھلاہٹ سے بولتی زبان پہ رکھے فوراً سے پانی منہ سے لگا گئی۔ دیٹس لائک مائی بیبی۔ انہوں نے شاباشی دیتے ہوئے گلاس اور دوا واپس رکھی اور اس کے برابر لیٹ گئی۔ دعا کریں صبح تک بخار دم دبا کر بھاگ جائے، ورنہ میں قسم کھا کر کہہ رہی ہوں کچھ بھی ہو جائے دوبارہ یہ دوائی نہیں لوں گی، بجائے آپ کتنا ہی اصرار کیوں نہ کریں۔ آرام سے واپس لیٹتی وہ بولی تو آغا فارس مسکرائے۔ میری رات تو تمہارے لیے دعائیں کرتے ہی گزرے گی، تمہیں ذرا سا بھی کچھ ہو تو مجھے کہاں نیند پڑتی ہے۔ وہ کوہنی سرانے میں دبکائے ہتھیلی پہ سر ٹکائے کروٹ اس کی طرف بھرے اسے دیکھتے بولے، اب اتنا بھی کیا فکر مند ہونا آگا، ہلکا سا بخار ہے، آپ کی ایک دوا اور دعا سے جھٹ اتر جائے گا، بے فکر ہو جائیں اور آنکھیں بند کر کے سو جائیں۔ وہ رات بھر جاگتے یہ بھلا کب گوارا تھا اسے، آنکھیں تو بند کر لوں گا مگر نیند کی گارنٹی نہیں دیتا، نہ جانے کب آئے۔ وہ شانے اچکا گیا، مجھے تو آ رہی ہے نا، مجھے ہی سلا دے۔ اس نے فرمائش کر ڈالی اور آگے کو کھسک کر ان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ تمہیں سلانے کی ضرورت تو ہے نہیں، کیونکہ 2 منٹ بعد ہی تم نے ارد گرد سے بھی گانا ہو جانا ہے۔ وہ ہتھیلی سے سر ہٹا کر سرہانے پہ ٹکاتی اسی بازو سے ایزل کے گرد حصار بنا گئے۔ آپ کی دھڑکنوں کی مسحور کن دھنی ایسی ہے کہ نیند آنکھوں میں نہ بھی ہو تو آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ ان کے سینے میں منہ چھپائے وہ دھیمی آواز میں بولی۔ آغا فارس کے لبوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ یہ مسحور کن دھن اس سینے سے تمہارا وجود لپٹنے پر ہی بجتی ہے، ورنہ ان دھڑکنوں کی آواز میں خوبصورتی کہاں؟ انہوں نے اس خوبصورتی کا سبب بھی ایزل کی قربت کو قرار دیا۔ مجھ سے پوچھیں کہ ان دھڑکنوں کی آواز میں کس قدر خوبصورتی ہے، کیونکہ یہ خوبصورت آواز صرف آپ کی قربت میں ہی نہیں بلکہ آپ سے 10 قدموں کے فاصلے پر بھی میری سماعتیں سن کر مخمور ہو سکتی ہیں۔ ایزل خوبصورت لفظوں کے جال بن رہی تھی۔ آغا فارس مدھم سا ہنسے۔ جب دور سے اتنا مخمور ہو جاتی ہو تو قربت پہ مدہوشی کا عالم کیا ہوگا؟ لیٹ می سی۔ انہوں نے سر جھکا کر اسے دیکھنا چاہا تو وہ شرما کر مزید چہرہ چھپا گئی۔ آغا مت کرے نا۔ ایزل نے ان کی کمر پہ چٹکی کاٹ کر اس بات کا بدلہ اتارا۔ تنگ تو میں تمہیں اس روز کروں گا جانا جب تمہارے چہرے پہ حیا کی سرخیاں مجھے باز رکھنے کے بجائے مزید بے ایمان کرتی چلے جائیں گی، اور پھر میں اپنے ساتھ ساتھ تمہاری حیا کے بھی سب پردے گرا کر تمہیں اپنی دسترس میں لیتے ہوئے دنیا جہاں سے بیگانہ ہو جاؤں گا۔ وہ ایزل کی کمر پہ اپنی انگلیاں ٹریس کرتے بولے تو ایزل کا دل سینہ پھاڑ کر باہر آنے کا ہوا۔ ایزل کا بھی شدت سے انتظار تھا جب وہ باقاعدہ دنیا والوں کے سامنے آغا فارس کی دلہن کہلائے گی، ان کے نام کا سرخ عروسی جوڑا پہنے گی اور ان کے نام کی مہندی لگائے گی۔ آغا آپ سو جائے نا، بہت نیند آ رہی ہے مجھے۔ ان کی بات کا وہ کیا جواب دیتی؟ جھیمتی ہوئی وہ بولی، کوشش تو بہت کر رہا تھا ایسی باتیں کر کے تمہاری نیند اڑانے کی، مگر تمہاری نیند بھی ڈھیٹ ہے بھائی، آ کر ہی دم لیتی ہے۔ آغا فارس نے ہنستے ہوئے مذاق کیا، آپ ایسی باتیں کر کے میری نیند بھگا نہیں سکتے، مجھے اتنی شدید نیند آ رہی ہے گویا آپ نے نشے کی دوا دے دی ہو۔ وہ بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتی بولی، اگر ایسا ہے تو ایک گولی میں بھی پھانک لوں، مجھے بھی مدہوشی بھری نیند نصیب ہو جائے۔ وہ مذاقن بولے، بہت فضول بولتے ہیں آپ، بولتے رہیں، میں نہیں سن رہی آپ کو۔ ایزل نے گولی کھانے والی بات بھی انہیں غصے سے دیکھا، یعنی اللہ نہ کرے دوائی کھانے کی نوبت آئے۔ جب کام کی باتیں کرتا ہوں تب کون سا سن لیتی ہو تم؟ انہوں نے رومانٹک باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ سب سنتی ہوں میں۔ وہ نظریں واپس نیچی کر گئی۔ تو پھر رسپانس بھی دے دیا کرو نا، آغا فارس مانی ہیزی سے بولے۔ ہاں، تاکہ اس رسپانس کے بعد آپ رات بھر مجھے جگائے رکھیں۔ ایزل بھی خوب سمجھتی تھی انہیں، پوری رات نہ صحیح آدھی رات جگانے کا حق تو بنتا ہے میرا۔ وہ حق سے بولے، یہ حق پھر کبھی جتا لیجیے گا آغا، ابھی تو مجھے سونے دینا، بخار میں بھی تنگ کیے جا رہے ہیں۔ ایزل نہ روٹھے پن سے بولی، اچھا سوری، سو جاؤ، نہیں کرتا اب تنگ۔ وہ باز آئے، وہ بھی مزید تنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اس کی طبیعت خرابی کے سبب، ورنہ اتنی آسانی سے باز تھوڑی نہ آنے والے تھے۔ آپ بھی سو جائیں نا۔ ایزل کے دماغ میں ان کی کہی یہ بات گھوم رہی تھی کہ وہ رات بھر سو نہیں پائیں گے۔ میرے لیے فکر مند نہ ہو ایزل، سو جاؤں گا جب نیند آئی ہی، تم آنکھیں بند کرو اور چپ کر جاؤ، بالکل چپ۔ وہ دوبارہ بھی یہی بات کہے گی تبھی انہوں نے اسے بالکل چپ کروا دیا اور سائڈ ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کر ایک بٹن پریس کرتے ہوئے چھت پہ پھیلا ستاروں بھرا جہاں پجا ڈالا۔ وہ آنکھیں موند گئی تو خود بھی آنکھیں بند کی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے نیند کی گہری وادیوں میں اتارتے چلے گئے۔ جاری ہے۔